क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया की मशहूर साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान उर्दू में समझाते हैं। अगर आप इल्म को आसान अंदाज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करने से पहले मैं बस ये सोच रहा था कि हम आम तौर पर कदीम यूनानियों के बारे में क्या सोचते हैं। यही ना कि वो बहुत अक्लमंद थे, मंतिकी थे। बिल्कुल, हम समझते हैं कि वो मंतिक, खूबसूरती और वो जमहूरियत के बानी थे। हर तरफ सफ़ेद मार्बल के चमकदार मुजस्मे और फ़लसफ़ी जो पुरसुकून होकर ज़िंदगी के मानी पर बहस कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब ये जो इनकी चमक दमक है, ये दरअसल एक बहुत गहरी मायूसी को छुपाने का तरीका हो? जी, और यही वो हैरान कुन बात है जो देखिए हम आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद है। सही। और आज हम सिर्फ कोई ऊपरी सतह की बात नहीं करेंगे। इस तफसीली जायजे में हमारा मकसद तारीख और नफ्सियात की उन तहों में जाना है जो आमतौर पर हमसे छुपी रहती हैं। बिल्कुल, और उसके लिए हमारे पास जो माखिज है वो वाकई में एक शाहकार है। फ्रेडरिक नीचे की मशहूर किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ये कोई आम सी तारीख की किताब नहीं है जिसमें बस तारीखें लिखी हों। नीचे का नाम ही सुनकर थोड़ी एक संजीदगी सी आ जाती है। तो इस किताब का बुनियादी मौजू क्या है, सादा लफ्जों में? सादा लफ्जों में अगर कहूँ तो ये इस बारे में है कि इंसान और ख़ास तौर पर वो कदीम यूनानी जिंदगी की तलखियों का, बीमारी, दुख और मौत का सामना कैसे करते थे। नीचे ने देखें, उसने ये बताया है कि यूनानी फ़न, ख़ास तौर पर उनकी जो ट्रेजेडी थी और उनका फ़लसफ़ा, ये सब उनकी बका का एक तरह से नफ्सियाती हथियार थे। अच्छा, एक नफ्सियाती हथियार। और ये किताब कब लिखी गई? क्योंकि इसका पस मंज़र भी, मेरा मतलब है, वो खुद बहुत ड्रामाई है। 1870 और 71 का वक्त था ना? जी हाँ, बिल्कुल। फ्रैंको प्रुशियन जंग का ज़माना था। यूरोप में हर तरफ एक खून रेजी हो रही थी। सल्तनतें आपस में लड़ रही थी। तोपों की आवाज़ें, तबाही। जी, और इस सब तबाही के दरमियान एक नौजवान जर्मन मुफक्किर जो नीचे था, वो एल्प्स के पहाड़ों में बैठकर ये सोच रहा था कि इंसान तबाही के साए में भी जिंदा रहने की उम्मीद कैसे पैदा करता है। वो इस जंग से हटकर यूनानी ट्रेजेडी के राजों को समझने की कोशिश कर रहा था। वाह! बाहर एक असल जंग चल रही है और वो इंसानी रूह के अंदर की जंग को डिकोड कर रहा है। तो उसने क्या दरियाफ्त किया? उसने दरियाफ्त किया कि जो भी इंसानी फ़न है या जो हमारी नफ्सियात है, वो दरअसल दो बहुत ही मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद ताकतों के मिलने से बनती है। और नीचे ने उन ताकतों को दो यूनानी देवताओं के नाम दिए, एक अपोलोनियन और दूसरी डायोनोसियन। अपोलोनियन और डायनोसियन, ठीक है। तो चलें इस बात की तह तक पहुंचते हैं, एक एक करके इन ताकतों को समझते हैं। सबसे पहले ये अपोलोनियन ताकत क्या चीज़ है? देखें, अपोलो जो था ना, वो यूनानियों के यहाँ रोशनी, खूबसूरती, ख्वाबों और मुजस्समा साजी का देवता था। तो अपोलोनियन ताकत दरअसल हमारे अंदर की वो ख्वाहिश है जो हर चीज़ में एक तरतीब चाहती है, एक नज़्म ज़ब्त, यानी एक स्ट्रक्चर चाहती है। बिल्कुल। फ़लसफ़े में इसे इनफरादियत का उसूल भी कहते हैं। यानी ये वो हदबंदी है जो हमें बताती है कि मैं एक अलग इंसान हूँ और आप एक अलग इंसान है। सही है। अगर ये ताकत ना होना तो इंसान का दिमाग कायनात की इस बेपनाह और खौफनाक वुसअत को देखकर शायद पागल ही हो जाए। तो अपोलोनियन ताकत हमें एक खूबसूरत वहम देती है, जैसे कोई मुजस्समा होता है ना, जिसके खदोखाल बिल्कुल वाज़े होते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं तो क्या हम कह सकते हैं कि अपोलोनियन ताकत एक इंतहाई मुनज़्ज़म और खूबसूरत इमारत की तरह है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे एक मेमार ने बड़ी एहतियात से ईंटों और पत्थरों से बनाया हो ताकि हम उसके अंदर खुद को महफूज और अलग थलग महसूस कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। एक महफूज इमारत जहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और दूसरी तरफ फिर डायनोसीन ताकत है। अगर अपोलोनियन एक मुनज़्ज़म इमारत है तो ये डायनोसीन क्या है? क्या ये कोई तूफान है जो इस इमारत को गिरा देता है? एक तरह से आप यही समझ लें, डायनोस जो था वो शराब, मौसीकी, सुरमस्ती और जज्बात का द्योता था। तो डायनोसीन ताकत वो है जहाँ ये सारी दीवारें, ये सारी हदें जो अपोलो ने बनाई थी, ये टूट जाती हैं।
دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، مطلب انسان اپنی انفرادیت کھو دیتا ہے۔ جی ہاں، انسان اپنی انا کو، اپنی میں کو بھول کر فطرت کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بالکل ایک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ایک جنگلی اور بے قابو جذبے کی علامت ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم دور حاضر کی کوئی مثال لے سکتے ہیں، جیسے اپولونین تو ایک پرسکون آرٹ گیلری ہو گئی جہاں لوگ خاموشی سے تصویریں دیکھ رہے ہیں، لیکن ڈائنوسین طاقت شاید کسی بہت ہی جنگلی بے قابو میوزک فیسٹیول کی طرح ہے۔ ہاں بالکل، ایک ایسا میوزک فیسٹیول جہاں فرض کریں رات کا وقت ہے، تیز موسیقی بج رہی ہے اور لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اور اس شور میں، اس ہجوم میں لوگ اپنا نام، اپنا عہدہ سب بھول کر بس اس ہجوم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، مطلب وہ اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں۔ جی وہ ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں طاقتیں بظاہر تو ایک دوسرے کے بالکل الٹ لگتی ہیں نا؟ ہاں بالکل الٹ ہیں، ایک ترتیب ہے اور ایک انتشار۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کیے بغیر کیسے ساتھ چلتی ہیں؟ یہ تو بڑا عجیب ہے۔ یہی تو نیچے کا کمال ہے کہ اس نے سمجھایا کہ یہ دونوں طاقتیں مل کر ہی انسانی تجربے کو مکمل کرتی ہیں۔ اپولونین خوابوں کے بغیر ہم کائنات کی سختی برداشت نہیں کر سکتے، اور ڈیونیسین طاقت کے بغیر ہم کبھی اس اصل جذبے سے نہیں جڑ سکتے جو فطرت میں موجود ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ سننے والوں کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا پسند کرتے ہیں۔ کیا وہ اپالو کی طرح ایک ترتیب اور نظم و ضبط پسند کرتے ہیں، یا کبھی کبھار ان کا دل کرتا ہے کہ سب کچھ بھلا کر کسی ڈیونیسین سرمستی میں، کسی جذبے میں کھو جائیں؟ انسان کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایک حاوی ہوتا ہے، کبھی دوسرا۔ صحیح۔ اچھا، ان دو طاقتوں کو تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم یونانیوں نے ان طاقتوں کو کیسے استعمال کیا۔ مطلب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ اندر سے دکھی تھے، تو وہ دکھی کیوں تھے، اور انہوں نے اس دکھ کا کیا علاج نکالا؟ اس کو سمجھنے کے لیے نیتشے نے ایک قدیم یونانی لوک کہانی کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہانی ہے سائلنس کی حکمت۔ سائلنس؟ یہ کون تھا؟ سائلنس دراصل دیوتا ڈائیونیسس کا ایک ساتھی تھا، ایک بوڑھا جنگلی سا کردار۔ تو ایک دفعہ بادشاہ میڈاس نے اسے جنگل میں پکڑ لیا۔ وہی بادشاہ میڈاس جس کی چھونے سے چیزیں سونا بن جاتی تھیں؟ جی بالکل وہی۔ تو بادشاہ میڈاس نے سائلنس سے پوچھا کہ بتاؤ انسان کے لیے سب سے بہترین اور سب سے شاندار چیز کیا ہے؟ اچھا، تو سائلنس نے کیا جواب دیا؟ دولت؟ طاقت؟ نہیں، سائلنس پہلے تو بالکل چپ رہا، کچھ نہیں بولا، لیکن جب بادشاہ نے اسے مجبور کیا تو وہ ایک بہت ہی طنزیہ اور بھیانک سی ہنسی ہنسا، اور اس نے جو کہا وہ کچھ یوں تھا کہ اے بدقسمت فانی انسان، تو مجھ سے وہ کیوں سننا چاہتا ہے جو تیرے لیے نہ سننا ہی بہتر ہے۔ اوہ، یہ تو شروع ہی بہت خطرناک انداز سے ہو رہا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ کہتا ہے تیرے لیے سب سے بہترین چیز تو اب ناممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا، تیرا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ واہ، پیدا ہی نہ ہوتا، اور دوسری بہترین چیز؟ اس نے کہا اور تیرے لیے دوسری بہترین چیز یہ ہے کہ تو جلد از جلد مر جا۔ اوف، یہ واقعی بہت ہولناک سچائی ہے، مطلب آج کے دور میں بھی اسے سن کر جھرجھری آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ تھا وہ دکھ، وہ زندگی کی تلخی جسے یونانی اندر سے جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان فانی ہے، اسے بیمار ہونا ہے، بوڑھا ہونا ہے، اور آخر میں مر جانا ہے۔ اور اس دکھ کے ساتھ روز صبح اٹھنا اور زندگی گزارنا، یہ تو میرا مطلب ہے انسان کو اندر سے کھا جائے۔ تو انہوں نے اس دکھ سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے اپولونین طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے اولمپس کے دیوتاؤں کی ایک پوری دنیا تخلیق کی۔ اولمپس کے دیوتا یعنی زیوس، اپولو، ایتھینا، یہ سب؟ جی ہاں، یہ سب دیوتا بہت چمکدار، خوبصورت اور لافانی تھے۔ یونانیوں نے یہ دیوتا اس لیے نہیں بنائے تھے کہ وہ کوئی اخلاقی نمونہ تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ہی زندگی کو ایک طرح سے پرکشش بنانے کے لیے انہیں تخلیق کیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو یہ یونانی دیوتا زندگی کی ہولناکیوں پر ڈالا گیا ایک خوبصورت انسٹاگرام فلٹر تھے؟ ارے واہ، یہ بہت ہی کمال کی مثال دی ہے آپ نے، بالکل ایک انسٹاگرام فلٹر کی طرح۔ مطلب جیسے ہم اپنی تھکاوٹ، اپنے بکھرے ہوئے کمرے یا اداسی کو چھپانے کے لیے تصویر پر فلٹر لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ تصویر اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ہم خود ہی اسے دیکھ کر تسلی محسوس کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔
100% ऐसा ही है। वो देवता कोई पारसा नहीं थे। वो भी लड़ते थे, हसद करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी खुशीन थी। तो यूनानियों ने सोचा कि जब देवता भी हमारी तरह जज्बात रखते हैं, तो फिर इंसानी जिंदगी बजाते खुद एक शानदार चीज है, इसे जीना चाहिए। यानी वो देवता हकीकत से कोई फरार नहीं थे, बल्कि हकीकत को बर्दाश्त के काबिल बनाने का एक तरीका थे। जी, नीत्शे इसे एक मेटाफिजिकल तसल्ली या मावराई तसल्ली कहता है। यानी जो आर्ट है, जो फन है, वो जिंदगी से भागने का नाम नहीं है, बल्कि आर्ट वो ताकत है जो हमें जिंदगी को कबूल करने का हौसला देती है। आर्ट हमें बचाता है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। तो ये तो हो गई अपोलोनियन फिल्टर की बात। लेकिन अगर हम वापस जाएं, तो किताब का नाम तो दी बर्थ ऑफ ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी यानी अलमिया, जिसमें दर्द होता है, मौत होती है। अगर अपोलोनियन ख्वाब जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाते हैं, तो फिर ट्रेजेडी यूनानियों का सबसे बड़ा फन क्यों बना? क्योंकि देखें, अपोलोनियन वहम जितना भी खूबसूरत हो, वो एक पर्दा ही है ना। और डायनोसिनी हकीकत, जो कि दुख और इंतशार है, वो उस पर्दे के पीछे मौजूद रहती है। यूनानियों ने सिर्फ ख्वाबों पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इन्होंने इन दोनों ताकतों को मिलाया और एक नया मीडियम तख्लीक किया। यानी अपोलो और डायनासिस दोनों को मिला दिया और उससे ट्रेजेडी पैदा हुई। बिल्कुल। और इसको समझने के लिए हमें कदीम यूनानी थिएटर के अंदर जाना पड़ेगा। खास तौर पर उसके एक अहम हिस्से को समझना होगा, जिसे कोरस कहते हैं। अच्छा, कोरस क्या होता था? आमतौर पर हम समझते हैं कि कोरस वो लोग होते हैं जो पीछे खड़े होकर गा रहे होते हैं। जी, लेकिन यूनानी थिएटर में कोस की इब्तिदा डायोनिसस के पैरोकारों से हुई थी, जिन्हें सीटा कहते थे। ये आधे इंसान और आधे जानवर की तरह होते थे। और ये कोर्स आम दुनिया, मतलब जो तमाशाई बैठे हैं, और स्टेज के दरमियान एक जिंदा दीवार का काम करता था। एक जिंदा दीवार? इसका क्या मतलब हुआ? वो नाजरीन और स्टेज के बीच में एक दीवार कैसे बनते थे? देखें, जब लोग थिएटर देखने आते थे, तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, सियासत और शहरी मसलों में उलझे होते थे। जब वो स्टेज पर इस कोर्स को देखते, तो ये कोर्स अपनी म्यूजिक और अपने रक्स से उन्हें उस शहरी जिंदगी से काट देता था। ये कोर्स उन्हें फितरत के बिल्कुल असल और खालिस जज्बात के साथ जोड़ देता था। यानी वो जो अपोलोनियन इनफरादियत थी, अपना नाम, अपना ओहदा, वो सब इस कोर्स को देखकर भूल जाते थे। बिल्कुल। और इस दीवार के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी म्यूजिक। म्यूजिक खालिस तरीन डायोनिसिन ताकत का इजहार है। अच्छा, म्यूजिक को हम डायोनिसिन क्यों कह रहे हैं? क्या अल्फाज अपोलोनियन होते हैं? जी, अल्फाज, कहानियाँ या स्टेज का मंजर, ये सब अपोलोनियन है, क्योंकि ये हमें एक ज़ाहिरी शक्ल दिखाते हैं। लेकिन म्यूजिक का सीधा ताल्लुक हमारे दिल से, हमारे जज्बात से होता है। आपको कोई धुन सुनकर रोने या खुश होने के लिए किसी मंतिक की ज़रूरत नहीं होती। वाकई, कोई धुन सुनते ही इंसान के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। और ट्रेजेडी में यही होता था। वो जो स्टेज पर हीरो होता था ना, जो दुख सहरा होता था, वो हीरो दरअसल डायोनीसिस का ही एक रूप होता था। तो हीरो इनफरादी जिंदगी के दुख झेलता है, वो अपनी हदें तोड़ने की कोशिश करता है और तबाह हो जाता है। जी, वो अपोलोनियन हदों को चैलेंज करता है और उसकी वजह से उसे अजाब सहना पड़ता है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही एक मुश्किल सवाल है आपसे। अगर म्यूजिक एक बेकाबू जज्बा है और हीरो स्टेज पर तबाह हो रहा है, वो रो रहा है, तड़प रहा है, तो फिर उसे देखकर इंसान को, मेरा मतलब है नाजरीन को, सुकून कैसे मिलता है? ये ट्रेजेडी का सबसे पेचीदा सवाल है। ये अजीब बात नहीं है कि किसी इंसान को तबाह होता देखकर हमें खुशी या यूं कह लें कि एक ज़हनी सुकून महसूस हो। जैसे हम कोई दुख भरी फिल्म देखकर रोते भी हैं, लेकिन फिल्म खत्म होने पर हमें एक अजीब सा सुकून भी मिलता है। ये आखिर क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब हम हीरो को तबाह होता देखते हैं, तो हम दरअसल अपने अंदर की इनफरादी हुदूद को टूटता हुआ महसूस कर रहे होते हैं। मतलब हम हीरो के साथ खुद को जोड़ लेते हैं? जी, वो जो अपोलोनियन कहानी चल रही है, वो हमें एक हद तक महफूज रखती है, लेकिन हम डायनोसिन मौसीकी और जज्बात के समुंदर में गोता लगा रहे होते हैं। जब हीरो मरता है, तो हमें लाशोरी तौर पर यह एहसास होता है कि इनफरादी वजूद तो आर्जी है। यानी वो फर्द तो खत्म हो गया, लेकिन जो जिंदगी की असल ताकत है वो बाकी है। बिल्कुल।
ہیرو ایک لہر کی طرح ہے جو سمندر سے اٹھتی ہے اور پھر سمندر میں گر کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس لہر کے ٹوٹنے پر اداس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بڑے سمندر کی ابدی طاقت کا احساس بھی ہوتا ہے، اور یہ احساس ہمیں ایک بہت گہرا سکون دیتا ہے کہ زندگی اپنی اصل میں طاقتور اور ناقابل تسخیر ہے۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ مطلب ہیرو کی ظاہری تباہی کے باوجود زندگی اپنے آپ میں جیت جاتی ہے۔ تو کیا یہ وہ نقطہ تھا جہاں یونانی فن اپنے عروج پر تھا؟ جی، یہ ٹریجڈی کا عروج تھا، اپولونین اور ڈائنیسن کا بہترین ملاپ۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ فن اپنے ہی ہاتھوں، مطلب اندرونی تبدیلیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اندرونی تبدیلیوں کی وجہ سے؟ کوئی بیرونی حملہ نہیں ہوا تھا؟ نہیں، کوئی جنگ یا حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی سوچ پیدا ہو گئی تھی، سکراتی سوچ۔ سکرات؟ لیکن سکرات کو تو ہم فلسفے کا ایک عظیم ترین ستون مانتے ہیں۔ اس کی سوچ نے ٹریجڈی کو کیسے ختم کر دیا؟ دیکھیں، سکرات کا ماننا تھا کہ ہر چیز کو عقل اور منطق کی کسوٹی پر پورا اترنا چاہیے۔ جو چیز عقل میں نہ آئے وہ سچ نہیں ہو سکتی اور خوبصورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یعنی ہر چیز کی سائنٹیفک یا منطقی وجہ ہونی چاہیے۔ جی، اور جب آپ ٹریجڈی میں موجود ہیرو یا اس ڈائنوسین جذبے کا منطقی تجزیہ کرنے لگیں گے کہ یہ ہیرو ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، تو وہ جو سحر ہے، وہ جو جذبے کا طوفان ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ جیسے اگر کوئی آپ کو کوئی بہت مزیدار لطیفہ سنائے اور آپ ہنسنے کے بجائے اس میں منطق ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ لیکن ایک گھوڑا بار میں جا کر بیئر کیسے مانگ سکتا ہے، اس کے تو پیسے پکڑنے والے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، تو وہ لطیفے کا سارا مزہ، اس کا سحر وہیں دم توڑ دے گا۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ سکراتی سوچ نے اور ڈرامہ نویس یوریپیڈیز نے ٹریجڈی کے ساتھ یہی کیا۔ انہوں نے ہر چیز کو عقل اور بحث میں بدل دیا، اور اس طرح انسان کا فطرت کے ساتھ جو وہ ایک گہرا جذباتی تعلق تھا وہ کٹ گیا، وہ ڈائنوسین روح مر گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سکراتی اور سائنسی سوچ پر بہت سخت تنقید کر رہا ہے۔ بالکل کر رہا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ عقل کی ایک حد ہے اور ہر چیز کو صرف عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو نیچے نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آرٹ ہی ہے، یعنی اپولینین اور ڈائنیسین کا ملاپ، جو انسانی وجود کو قابل برداشت اور بامقصد بناتا ہے۔ جی، آرٹ کوئی تفریح نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا، دکھ سہنے کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک بہت ہی پریشان کن سوال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر نیچے کی یہ بات سچ ہے تو آج کی جدید دنیا کو دیکھیں، جو مکمل طور پر سائنس، ڈیٹا اور عقل پر کھڑی ہے۔ ہم ہر چیز کو منطق سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا ہم جدید انسانوں نے اپنے اندر کے اس ڈائنوسین جذبے کو، فطرت کے ساتھ اپنے اس گہرے اور جذباتی تعلق کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہمارا آج کا آرٹ، ہماری فلمیں، ہمارا میوزک محض ایک کھوکھلی تفریح بن کر رہ گیا، جو ہمیں بس کچھ دیر کے لیے مصروف رکھتا ہے، لیکن وہ گہری، روح کو بچانے والی تسلی نہیں دیتا جو یونانی ٹریجڈی دیتی تھی؟ اس پر واقعی تفصیلی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم اپولونین اور ڈائونیسین طاقتوں کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ حصہ 2 ہے۔ تصور کریں کہ ایک طرف ایک بہت ہی پرسکون اور حسین سا خواب ہے جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل مکمل اور خوبصورت ہے، صحیح۔ اور دوسری طرف ایک بھپرا ہوا تاریک اور طوفانی سمندر ہے جو ہر چیز کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ اب تاریخ کے ایک عظیم ترین فلاسفر کے نزدیک انسانیت کا سب سے شاندار فن اور خود ہماری زندگی کا تسلسل انہی دونوں کے مسلسل ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ تو ڈی ڈیپ ڈرائیو کے اس نئے مطالعے میں خوش آمدید۔ جو لوگ ہمارے شو سے نئے جڑے ہیں ان کی معلومات کے لیے میں بتاتی چلوں کہ اس شو میں ہم فراہم کردہ ذرائع، مضامین اور نوٹس کا بہت گہرا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہاں، تاکہ علم اور بصیرت کے وہ موتی تلاش کیے جا سکیں جو اکثر معلومات کے اس بڑے سیلاب میں کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد ان پیچیدہ معلومات کو اور تصورات کو ایک بہت ہی دلچسپ اور آسان گفتگو میں بدلنا ہے تاکہ سننے والوں کو معلومات کا کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ یہ تو ہے، اور آج کا موضوع تو ویسے ہی بہت دلچسپ ہے۔
مانا کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی کے فراہم کردہ متن کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس گہرے مطالعے کا مقصد دراصل یہ سمجھنا ہے کہ انسانی فن اور خود ہماری زندگیاں کن دو بالکل متضاد قوتوں کے درمیان سفر کرتی ہیں۔ اور یہ موضوع اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا، کبھی تو ہم اصولوں اور ایک خاص ترتیب کو پسند کرتے ہیں، ہاں بالکل، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس سب کچھ بھلا کر جذبات کے بہاؤ میں بہہ جائیں۔ آج ہم انہی دو کیفیتوں کو سمجھیں گے۔ نیچے کی اس کتاب نے جب یہ پہلی بار آئی تھی تو اس وقت کے تمام روایتی خیالات کو بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، مطلب لوگ کیا سوچتے تھے اس وقت؟ اس وقت عام خیال یہی تھا کہ جو قدیم یونانی تہذیب ہے جس نے ہمیں جمہوریت دی، فلسفہ دیا، وہ مکمل طور پر بس عقل اور توازن کی تہذیب تھی۔ مطلب لوگ سوچتے تھے کہ یونانیوں کی زندگی ایک سفید سنگ مرمر کے پرسکون مجسمے کی طرح تھی، ہم ہر چیز ایک عقلی ترتیب میں۔ لیکن نیچے نے اس مفروضے کو بالکل مسترد کر دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ یونانیوں کا یہ جو ظاہری سکون تھا یہ دراصل ایک پردہ تھا، ایک خول تھا جو انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک اور تاریک سچائی کو چھپانے کے لیے پہنا ہوا تھا۔ ارے واہ، تو وہ سچائی کیا تھی؟ سچائی یہ تھی کہ کائنات بنیادی طور پر بالکل بے ترتیب، ظالم اور انسان کے لیے بے حس ہے، اور اس سچائی کو برداشت کرنے کے لیے انہوں نے ایک نظام بنایا۔ صحیح، اور یہیں سے ہم ان دو بڑی قوتوں کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، کیونکہ نیچے نے انسانی وجود کو سمجھنے کے لیے یونانی دیومالا کا سہارا لیا اور دو دیوتاؤں کے نام پر دو تصورات پیش کیے۔ بالکل۔ تو چلے گفتگو کا آغاز ان چیزوں سے کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں ترتیب اور سکون لاتی ہیں۔ متن میں اسے اپولونین تصور کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اپولونین، یہ یونانی دیوتا اپالو سے منسوب ہے۔ اب اپالو جو تھا وہ روشنی، مجسمہ سازی اور پیشین گوئی کا دیوتا تھا۔ تو اس تصور کا عملی طور پر مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کا تعلق ترتیب، خوبصورتی اور عقل سے ہے۔ ہر وہ چیز جس کی ایک واضح شکل ہے، ایک حد ہے۔ جیسے آپ مجسمہ سازی کی مثال لے لیں، مجسمہ خلا میں اپنی ایک واضح جگہ گھیرتا ہے اس کی لکیریں صاف ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور فراہم کردہ متن کے مطابق یہ تصور خوابوں کی ایک خوبصورت دنیا کی طرح ہے جسے بیوٹیفل ایلیوژن یا حسین دھوکہ کہا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اب جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ہے، ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ نیچے بتاتا ہے کہ یہ قوت فرد کی انفرادیت کو قائم رکھتی ہے، جسے وہ لاطینی میں پرنسپیم انڈیویجویشنس کہتا ہے، یعنی انفرادیت کا اصول۔ انفرادیت کا اصول مطلب جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ میں ایک الگ انسان ہوں اور میرے ارد گرد کی دنیا مجھ سے الگ ہے۔ 100% صحیح۔ یہ وہ وہم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا باقاعدہ ہے اور ہم اس میں ایک محفوظ مقام رکھتے ہیں۔ یہاں مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے جو متن میں شوپن ہاور کے حوالے سے دی گئی ہے، وہ بپرے ہوئے سمندر والی۔ بہت ہی زبردست مثال ہے وہ۔ ہاں، وہ مثال کو اس پورے فلسفے کی جان ہے۔ ہاں نا، فرض کریں ایک بپھرا ہوا سمندر ہے جس میں بڑی بڑی خوفناک طوفانی لہریں اٹھ رہی ہیں، ہر طرف تباہی ہے، اور اس کے بالکل بیچوں بیچ ایک ملاح اپنی چھوٹی سی لکڑی کی کشتی میں بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے۔ بالکل، اور وہ ملاح خوفزدہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں، کیا یہ کشتی ہی وہ اپولونین دھوکہ ہے جو ہمیں زندگی کی ان ہولناکیوں سے بچاتی ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ ترتیب اور عقل کی وہی طے ہے جو ہمیں حقیقت کی اس شدت سے، اس طوفان سے محفوظ رکھتی ہے تاکہ ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ اگر ہم اس سمندر کی اصل ہولناکی کو دیکھ لیں تو ہم تو جی ہی نہیں پائیں گے۔ یہ تو ہے، مطلب ریاست کے قانون، ہمارے سماجی اصول، یہ سب وہ کشتیاں ہی تو ہیں۔ ہاں بالکل، یہی کشتیاں ہیں جو ہمیں بچاتی ہیں۔ لیکن اب ذرا سوچیں، کیا ہو اگر وہ چھوٹی سی کشتی اچانک ٹوٹ جائے؟
مطلب یہاں سے تو کہانی ایک بالکل نیا رخ لیتی ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے نیچے کا دوسرا اہم تصور شروع ہوتا ہے، جس سے وہ ڈائنیشین تصور کہتا ہے، جو کہ ڈیونیسس ڈیٹا سے نکلا ہے۔ جی، جو کہ جذبات، بے ترتیبی یا کیوس اور انٹاکسیکیشن، مطلب ایک طرح کے وجد یا نشے کی علامت ہے۔ اگر اپولو کی کشتی ایک دھوکہ ہے تو ڈیونیسس وہ اصلی طوفانی سمندر ہے۔ صحیح، اور انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس انفرادیت کے خول کو، اس کشتی کو توڑ کر دوبارہ اس سمندر کا، اس حقیقت کا حصہ بن جائے۔ بالکل، جب یہ کیفیت حاوی ہوتی ہے نا تو انسان اپنی وہ انفرادیت کھو دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، اور وہ فطرت کے ساتھ دوبارہ ایک ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے گہرا تعلق موسیقی اور شدید احساسات سے ہے۔ میں اسے آسان اردو میں سمجھانے کے لیے متن کی وہ مثال دینا چاہوں گی جو سینٹ جان اور سینٹ وائٹس کے رقص کرنے والے ہجوم کے بارے میں ہے۔ جی، وہ قرون وسطیٰ والی مثال۔ ہاں، لوگ ہجوم میں ناچتے گاتے تھے اور ان پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا۔ اگر ہم اس کا موازنہ آج کل کے کسی بہت بڑے میوزک کے میلے یا کانسرٹ سے کریں، فرض کریں ہزاروں لوگ ہجوم میں کھڑے ہیں، بالکل، یہ بڑی زبردست جدید مثال ہے۔ اچانک ایک دھن بجتی ہے اور لوگ ہجوم میں اپنی ذات کو، اپنی پریشانیوں کو بالکل بھول کر موسیقی کے سحر میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ڈیونیسین کیفیت ہے؟ 100%۔ جب وہ بیٹ گرتی ہے نا تو سماجی تفریق مکمل ختم ہو جاتی ہے، امیر غریب کی دیوار گر جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جب یہ کیفیت غالب آتی ہے تو انسان خود ایک فن پارہ بن جاتا ہے۔ ارے واہ! ہاں، اس کا فطرت کے ساتھ جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا وہ دوبارہ جڑ جاتا ہے، وہ اس کائناتی رقص کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ اگر اپولونین مکمل ترتیب ہے اور ڈیونیسین مکمل بے ترتیبی اور کیوس ہے، تو یہ دونوں ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ نیچشے کے پورے فلسفے کا سب سے کمال کا حصہ ہے۔ یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں، جیسے مرد اور عورت کا وجود۔ ان کے درمیان ایک مسلسل کشمکش رہتی ہے، لڑائی رہتی ہے، لیکن یہی کشمکش ہے جو نئی اور عظیم تخلیقات کو جنم دیتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ مطلب اگر صرف اپولو ہو تو زندگی بالکل بے جان، پتھر کے مجسمے جیسی ہو جائے گی۔ بالکل، اور اگر صرف ڈیونیسیس ہو تو انسان جذبات اور درد کی اتنی شدت محسوس کرے گا کہ تباہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ تو پھر ان دونوں کا ملاپ کیسے ہوا؟ متن کے حوالے سے یونانیوں نے ان دونوں کو کیسے ملایا؟ یونانیوں نے ان دونوں کو ملا کر وہ عظیم فن تخلیق کیا جسے ایٹک ٹریجڈی یا یونانی ٹریجڈی کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ڈیونیسیس کی جو موسیقی تھی، وہ جو وجد اور بنیادی درد تھا نا کائنات کا، جسے وہ کورس کے ذریعے گاتے تھے؟ بالکل کورس کے ذریعے، اس کورس کے گانے اور درد کو انہوں نے اپولو کے خوابوں جیسی بصری شکلوں کا پہناوا پہنا دیا، یعنی اسٹیج پر واضح کردار، ان کے ماسک اور مکالمے پیش کر دیے۔ واہ! تو میں اس بات کو ایسے سمیٹتی ہوں کہ گویا موسیقی اور جو جذبات تھے وہ ڈیونیسین طوفانی سمندر تھا، اور جو سٹیج پر نظر آنے والے ہیرو کے کردار اور ان کی خوبصورتی تھی وہ اپولونین کشتی تھی، جس کے ذریعے ناظرین اس طوفان کا، اس درد کا محفوظ طریقے سے تجربہ کرتے ہیں۔ کیا کمال تجزیہ کیا ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سٹیج پر وہ شدید دکھ، تباہی اور درد دیکھنے کے باوجود یونانی ٹریجڈی لوگوں کو ایک عجیب سا ذہنی اور جذباتی سکون فراہم کرتی تھی، جسے وہ میٹافزیکل کمفرٹ یا ماورائی سکون کہتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ناظرین یہ محسوس کر لیتے تھے کہ ظاہری شکلیں یا انفرادی زندگیاں تو فانی ہیں، لیکن زندگی بذات خود اپنے تمام تر دکھوں کے باوجود ناقابل تسخیر اور ابدی ہے۔ واہ! یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، اور گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج کے اس مشینی دور میں کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت زیادہ اپولونین نہیں بنا لیا؟ مطلب ہر چیز عقل اور ترتیب کی پابند ہے۔ ہم نے کیلنڈر اور الارم کے حساب سے اپنی زندگیوں کو بالکل ایک خول میں بند کر لیا ہے۔ بات تو آپ کی سچ ہے، ہم بہت زیادہ محفوظ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں نا؟ تو کیا ہم نے وہ ڈیونیسین جذبہ اور موسیقی سے جڑنے والا وہ وجد کہیں کھو تو نہیں دیا جو ہمیں اندر سے اصل میں زندہ رکھتا ہے؟ بالکل، یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔
ہمیں وہ توازن واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم یونانی تہذیب اور ٹریجڈی کے آغاز کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے۔ یہ حصہ 3 ہے، دا ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا شو ہے جہاں ہم تحریروں، مضامین اور تحقیقی نوٹس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ پیچیدہ معلومات سے سب سے اہم، حیران کن اور دلچسپ حقائق نکالے جا سکیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ معلومات کو اس طرح پیش کریں کہ سننے والوں کا وقت بھی بچے اور انہیں ہر موضوع کی گہرائی تک مکمل رسائی بھی حاصل ہو۔ تو آج کا جو موضوع ہے نا، وہ واقعی بہت زبردست ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے کا مقصد فریڈرک نیچے کی بہت مشہور کتاب دا برتھ آف ٹریجڈی کے کچھ انتہائی اہم پہلوؤں کو بے نقاب کرنا ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ یونانی تہذیب میں ٹریجڈی یعنی المیے کی کیا اہمیت تھی، ان کا دکھ کا نظریہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک ایسی کڑوی حقیقت سے کیسے نمٹا جس نے انہیں اتنا عظیم فن تخلیق کرنے پر مجبور کر دیا۔ صحیح۔ ویسے عام طور پر جب ہم یونانی تہذیب کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ روشن خیال فلسفی، چمکدار سفید مجسمے اور ایک بہت خوشحال اور روشن خیال دور ہے نا؟ بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ وہ سارا دن بس زیتون کے باغوں میں بیٹھ کر فلسفے پہ بحث کرتے ہوں گے، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا۔ تو کیا یہ ایک غلط فہمی ہے؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کے فن کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی نفسیات کے اندھیروں میں جھانکنا ہوگا۔ یونانی لوگ زندگی کی ہولناکیوں اور دکھوں کے بارے میں بہت سنساس اور گہری سوچ رکھتے تھے۔ اچھا، مطلب وہ اندر سے مایوس تھے؟ مایوس نہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت پسند تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ زندگی میں کتنا درد چھپا ہے۔ جیسے اگر ہم ان کی اپنی کہانیوں کو ہی دیکھ لیں تو وہاں آپ کو یہ درد صاف نظر آتا ہے۔ ہاں، جیسے وہ ایڈیپس کی کہانی، میرا مطلب ہے وہ کتنی خوفناک قسمت کا شکار ہوا تھا۔ بالکل، ایڈیپس کی مثال لے لیں یا پھر پرومیتھیس کا عذاب دیکھ لیں۔ ان کہانیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یونانی ذہن اس بات کو پوری طرح مانتا تھا کہ انسان تقدیر کے سامنے کتنا بے بس ہے اور کائنات انسان کے لیے کتنی بے حس ہو سکتی ہے۔ ایک منٹ، تو وہ کائنات کو ایک ہولناک جگہ سمجھتے تھے؟ ہاں، اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے نیچے نے ایک بہت مشہور یونانی کہانی کا حوالہ دیا ہے جو کہ بادشاہ مڈاس اور جنگل کے دیوتا سائلنس کی کہانی ہے۔ اوہ ہاں، سائلنس، وہ جو ڈائنیسیس کا ساتھی تھا، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہاں وہی تو کہانی کچھ یوں ہے کہ بادشاہ مڈاس نے ایک طویل عرصے تک جنگل میں سائلنس کا پیچھا کیا اور آخرکار اسے پکڑ لیا۔ اور پھر اس نے سائلنس سے ایک سوال پوچھا، رائٹ؟ بالکل، مڈاس نے اسے مجبور کیا اور پوچھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اور سائلنس تو پہلے خاموش رہا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ خاموش رہا، لیکن جب بادشاہ نے ضد کی تو سائلنس نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ ایک ایسی سخت حقیقت بیان کی جسے نیچے سائلنس کی وزڈم کہتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ سننے والوں کے لیے وہ جملہ بتائیے۔ اس نے کہا، اے ایک دن کی زندگی پانے والے بدقسمت انسانوں کی نسل، تم مجھ سے وہ بات کیوں پوچھتے ہو جو تمہارے لیے نہ سننا ہی بہتر ہے؟ سب سے بہترین چیز تو تمہاری پہنچ سے باہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے، تمہارا کوئی وجود نہ ہوتا۔ واہ، یہ تو بہت ہی ڈارک ہے۔ اور اس نے بات یہیں ختم نہیں کی، اس نے مزید کہا، اور دوسری بہترین چیز یہ ہے کہ تم جلد از جلد مر جاؤ۔ او مائی گاڈ، یعنی سب سے اچھی چیز پیدا نہ ہونا اور دوسری سب سے اچھی چیز جلدی مر جانا۔ بالکل، اور یہ کوئی عام اداسی نہیں تھی، یہ ان کی تہذیب کی بنیاد میں چھپی ہوئی ایک کڑوی حقیقت تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی ایک مثال سے جوڑیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم سوشل میڈیا پر کسی کی بہت ہی شاندار پرفیکٹ نظر آنے والی زندگی دیکھ رہے ہوں۔ صحیح، وہ جو بے عیب تصویریں ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن جب آپ اسکرین کے پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک انسان شدید قسم کی مایوسی، تنہائی یا ڈپریشن سے لڑتا ہوا ملتا ہے۔ یونانیوں کی وہ عظیم تہذیب بالکل اسی پرفیکٹ پروفائل کی طرح تھی۔ یہ بہت ہی زبردست مثال دی آپ نے۔ ان کا معاشرہ باہر سے بہت خوبصورت تھا، لیکن اندر سے وہ وجود کے درد کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے،
اگر ان کا نظریہ اتنا ہی تاریک اور مایوس کن تھا تو پھر یہ تہذیب تباہ کیوں نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے انہوں نے ہار کیوں نہیں مانی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسی شدید دکھ اور مایوسی نے ہی انہیں زندہ رہنے کے لیے ایک بے مثال دفاعی نظام بنانے پر مجبور کیا۔ ایک دفاعی نظام؟ یعنی ایک سروائیول میکانزم؟ وہ کیا تھا؟ زندگی کے اس ہولناکی کو برداشت کرنے کے لیے یونانیوں نے اپنے خداؤں کو یعنی اولمپین گاڈز کو تخلیق کیا۔ اچھا، تو دیوتاؤں کا تصور دراصل ان کے دکھ سے بچنے کا ایک طریقہ تھا؟ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے خداؤں کا تصور دیگر مذاہب کی طرح اخلاقیات یا پرہیزگاری پر مبنی نہیں تھا۔ ہاں، مطلب باقی مذاہب میں تو خدا عموماً آسمان سے انسانوں کو گناہوں کی سزا دیتے ہیں یا ان سے دنیا کی محبت چھوڑ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صحیح کہا، لیکن یونانی خدا ایسے نہیں تھے۔ وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتے تھے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ وہ لڑتے تھے، محبت کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ اچھا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے انسانوں کا دکھ کیسے کم ہوا؟ دیکھیں، ان دیوتاؤں نے انسانی زندگی کو اس لیے قابل برداشت اور بامقصد بنایا کیونکہ دیوتا خود بھی بالکل انسانوں جیسی ہی زندگی جی رہے تھے۔ یہ ایک قسم کی تھیوڈیسی تھی۔ تھیوڈیسی یعنی خدا کے انصاف کی دلیل پیش کرنا۔ ہاں، وہ اپنے دکھ کو جھٹلا نہیں رہے تھے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری زندگی اس لیے جینے کے لائق ہے کیونکہ ہمارے طاقتور دیوتا بھی یہی زندگی جی رہے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سائلنس کی وزڈم کو بالکل الٹ کر رکھ دیا۔ بالکل الٹ دیا۔ پہلے سائلنس نے کیا کہا تھا کہ دوسری سب سے اچھی چیز جلد مر جانا ہے۔ ہاں، لیکن جب انہوں نے دیوتاؤں کی یہ روشن دنیا بنا لی تو ان کے نزدیک سب سے بری چیز جلد مر جانا بن گئی اور دوسری سب سے بری چیز مرنا بن گئی۔ واہ، موت اب چھٹکارا نہیں رہی تھی بلکہ اس عظیم دنیا سے محرومی بن گئی تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماخذ میں ایکلیز کی مثال بھی ہے۔ وہ ہیرو جب وہ مرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنی مختصر زندگی پر کس قدر ماتم کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ مر کر مردوں کی تاریک دنیا میں بادشاہ بننے سے بہتر ہے کہ میں زمین پر ایک غریب کسان کا غلام بن کر زندہ رہ لوں۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی تلخیوں سے بچنے کے لیے کوئی ایک انتہائی خوبصورت فلم بنائے اور پھر فیصلہ کرے کہ وہ اسی فلم کے اندر ہی زندگی گزارے گا۔ زبردست۔ اور وہ جو خوبصورت فلم ہے نا، اسی کو نیچے نے ایپولونین ایلوژن کہا ہے۔ خداؤں کی یہ دنیا اور ان کی کہانیاں دراصل ایک فنکارانہ وہم تھیں، اور یہی وہم ان کی تہذیب میں فن اور ٹریجڈی کی بنیاد بنا۔ بالکل، فن ان کے لیے محض وقت گزاری نہیں تھا، بلکہ فن ایک جادوگرنی کی طرح ہے جو انسان کو بچاتی ہے اور شفا دیتی ہے۔ شفا دیتی ہے؟ کیسے؟ یہ زندگی کی ہولناکیوں کو ایسے روپ میں بدل دیتی ہے جس کے ساتھ انسان زندہ رہ سکے۔ اپولونین ایلیوژن کے ذریعے ہومر جیسے شاعروں نے ایک خواب کی دنیا تخلیق کی۔ ایک خواب کی دنیا، یا جسے ہم پردہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اسے آپ ویل آف مایا کی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فطرت خود اس وہم کو استعمال کرتی ہے تاکہ انسان اپنے مقاصد حاصل کر سکے اور زندگی سے مایوس نہ ہو۔ لیکن یہ خواب ہے تو صحیح نا؟ کیا یہاں تک کہ خواب کی حالت میں بھی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خواب ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ انسان خواب دیکھتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں جانتا ہے کہ یہ ایک خواب ہے، اور وہ اسے مزید دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یونانیوں کو اندر سے یہ معلوم تھا کہ یہ سب ایک ایلوژن ہے، ایک وہم ہے، تو کیا یہ محض خود فریبی نہیں تھی؟ خود فریبی نہیں۔ کیا ایک جھوٹ واقعی کسی کو بچا سکتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ محض جھوٹ نہیں تھا۔ نیتشے کے مطابق یہ زندہ رہنے کے لیے ایک خوشگوار ضرورت تھی، ایک جوائے فل نیسیسٹی۔ ایک خوشگوار ضرورت، مطلب زندہ رہنے کے لیے یہ پردہ ڈالنا ضروری تھا۔ بالکل، اور یہیں پر ٹریجڈی کی اصل اہمیت سامنے آتی ہے۔ ٹریجڈی کوئی عام کہانی نہیں تھی، وہ دکھ اور زندگی کی حقیقت کو تسلیم کرتی تھی، لیکن اسے ایک ایسے خوبصورت وہم کے پردے میں پیش کرتی تھی جو انسان کو تباہ ہونے سے بچا لیتا تھا۔
آہا، جب وہ اسٹیج پر اپنے ہیرو کو برباد ہوتے دیکھتے تھے تو وہ سائلنس کی کڑوی حقیقت کا سامنا کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس فن کی خوبصورتی انہیں ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، وہ درد کو خوبصورتی میں ڈھال کر اسے ہضم کر لیتے تھے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے، اور اگر ہم اس گفتگو کو آج کے دور سے جوڑیں تو ہم انسان آج بھی روزمرہ کی پریشانیوں، معاشی دباؤ اور زندگی کی تلخیوں سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ایلیوژنز کا ہی تو سہارا لیتے ہیں۔ ہاں، ہماری فلمیں دیکھ لیں، کہانیاں، یا پھر سوشل میڈیا پر بنائی گئی خیالی زندگیاں، یہ سب اسی پردے کی جدید شکلیں ہیں۔ لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے کون سا وہم شفا بخش ہے اور کون سا تباہ کن۔ یونانیوں کا وہم انہیں عظیم فن کی طرف لے گیا، لیکن کیا ہمارے وہم ہمیں بہتر بنا رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، اور آخر میں سوچنے کی ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں خوشی اور کامیابی کے پیچھے جو ہماری اندھی دوڑ ہے، کیا وہ دراصل جدید دور کا اپولونین ایلیوژن تو نہیں؟ یہ واقعی ایک بہت کڑوا سوال ہو سکتا ہے۔ ہاں، کیا ہم بھی اپنے اندر کی سائلنس کی کڑوی حقیقت کو چھپانے کے لیے نت نئے دیوتا اور خواب تخلیق نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی سچائی سے ڈرتے ہیں؟ شاید ہم آج بھی اسی ہولناکی سے بچنے کے لیے نئے پردے بن رہے ہیں۔ یہ واقعی اپنے آپ میں ایک طویل بحث طلب موضوع ہے۔ بہرحال اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اپولونین ایلیوژن اور حقیقت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہ حصہ 4 ہے۔ تصور کریں کہ کوئی شخص صبح اٹھتا ہے، اپنی کافی پیتا ہے، دفتر جاتا ہے اور اس پوری روٹین کو ایک بالکل ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، ایک عام روٹین جو ہم سب کی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن کیا ہو اگر یہ سب کچھ جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک بہت ہی تفصیلی نہ ختم ہونے والا خواب ہو، ایک ایسا فریب نظر یعنی ایلیوژن جس نے ہمارے ذہنوں کو مکمل جکڑ رکھا ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید، جہاں ہمارا مقصد مختلف ذرائع اور مضامین سے علم کے سب سے حیران کن پہلوؤں کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کرنا ہے۔ ہم ان معلومات کو کھنگالتے ہیں تاکہ وہ ہیرے نکال سکیں جو ہماری سوچ کا زاویہ بدل دیں۔ صحیح، اور آج کا ہمارا مشن بھی کچھ ایسا ہی تہلکہ خیز ہے۔ بالکل، آج ہم مشہور جرمن فلسفی فریڈرک نیٹشے کی کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی کے حوالوں سے اس ظاہری دنیا، میرا مطلب ہے ایلیوژن کے تصور کا گہرا مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ خواب اور حقیقت میں اصل فرق کیا ہے، انسان حقیقت سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، اور اس میں آرٹ اور یونانی دیوتا اپولو کا کیا بنیادی کردار ہے۔ اور سونے کے درمیانی لکیر بالکل دھندلی پڑ جاتی ہے۔ نیٹشے نے رومی فلسفی لوکریٹس اور جرمن شاعر ہینس سیکس کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ دیوتاؤں کی شاندار صورتوں سے انسان کا پہلا تعارف اس جاگتی ہوئی دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر کہاں ہوا تھا؟ وہ پہلی کینوس جہاں انسانی ذہن نے یہ دیومالائی کہانیاں تخلیق کی، وہ دراصل خوابوں کی دنیا تھی۔ ہینس سیکس کا تو ماننا تھا کہ ہر سچی اور عظیم شاعری دراصل خوابوں کی ہی تعبیر ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کا لاشعور ایک طاقتور خالق بن جاتا ہے جو مکمل نئی دنیایں تراشتا ہے۔ چلیں اس بات کی ذرا اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم اگر آج کے دور کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھیں نا، تو یہ سارا تصور ایک ورچوئل ریالٹی یا VR ہیڈ سیٹ کی طرح لگتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ مثال ہے نا؟ کوئی شخص آنکھوں پر VR ہیڈ سیٹ پہن کر گیم کھیل رہا ہے، سامنے سے ایک خوفناک ڈریگن آ رہا ہے، دماغ کا ایک حصہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ محض ایک ایلیوژن ہے۔ ہاں بالکل۔ اس کے باوجود دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، وہ تجربہ اتنا دل فریب ہوتا ہے کہ انسان اس فریب سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا، وہ جان بوجھ کر اس کا حصہ بنے رہنا پسند کرتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اندرونی ذات ان خوابوں کے فریب سے ایک بہت ہی گہری تسکین حاصل کرتی ہے۔ یہ محض وقت گزاری نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نفسیاتی ضرورت ہے؟ بالکل، نفسیاتی سطح پر یہ زندگی کو سمجھنے، اس کے پیچیدہ جذبات کا سامنا کرنے اور حقیقت کی سختیوں سے نمٹنے کی ایک مشق ہے۔ جب خواب میں کوئی انتہائی خوفناک لمحہ آتا ہے تو انسان اکثر اندر ہی اندر خود کو تسلی دیتا ہے کہ یہ خواب ہے، میں اسے مزید دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے واہ، یہ تو ہے، ہم ڈرنے کے باوجود جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔
اور مشہور فلسفی شوپنہاور نے اسی کیفیت کو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ان کے مطابق ایک سچا فلسفیانہ ذہن رکھنے والا انسان عام لوگوں اور دنیاوی چیزوں کو محض ایک فریب یا فینٹمز کے طور پر دیکھتا ہے۔ یعنی وہ اس جاگتی ہوئی دنیا کو بھی اصل نہیں مانتا۔ ہاں، اس کے نزدیک یہ دنیا بھی خواب کے مناظر کی طرح ایک عارضی پردہ ہے جس کے پیچھے اصل حقیقت کہیں اور چھپی ہے۔ یہ نظریہ تو انسان کے دنیا کو دیکھنے کے انداز کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواب غیر حقیقی ہے اور جاگنا اصل حقیقت ہے، مگر ایک فلسفی اس نام نہاد حقیقت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بالکل، کیونکہ دماغی سطح پر تو ہمارا ذہن ان دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح کی معلومات پروسیس کر رہا ہوتا ہے نا، اسے صرف سگنلز مل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، چاہے وہ کھلی آنکھوں سے آئے یا بند آنکھوں سے۔ اور اسی خوابوں کی دلکشی، اس روشنی اور خوبصورت فریب کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے قدیم یونانیوں نے ایک انتہائی طاقتور علامت تخلیق کی، اور وہ ہے اپالو دیوتا۔ اپالو یعنی جسے کتاب میں شائننگ ون یا روشنی بکھیرنے والا کہا گیا ہے۔ صحیح، اور وہ تمام تخلیقی طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ اس کا براہ راست تعلق انسان کی اندرونی فینٹیسی اور تخیل کی خوبصورت ظاہری دنیا سے ہے۔ وہ مجسمہ سازی کا دیوتا ہے، وہ اس چمکدار پردے کا دیوتا ہے جو انسان تلخ حقیقت پر ڈالتا ہے تاکہ وہ اندھا نہ ہو جائے۔ مجھے یہاں شوپنہاور کی وہ مشہور مثال یاد آ رہی ہے جس کا ذکر نیچے نے کیا ہے، وہ سمندر اور کشتی والی۔ ہاں، وہ بہت ہی طاقتور منظر ہے۔ ذرا اس کا تصور کریں، ایک بپرا ہوا بے کراں سمندر ہے، دیوا ہیکل لہریں اٹھ رہی ہیں، طوفان ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس طوفان کے عین بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کشتی پر ایک ملا بالکل اطمینان اور بھروسے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اور وہ اس طوفان سے خوفزدہ نہیں ہے بلکہ مستحکم ہے۔ وہ سمندر دراصل دنیا کی اس خوفناک اور بے رحم حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے جسے نیچے ڈائیونیسین طاقتوں کا نام دیتے ہیں۔ مطلب ایک ایسا طوفان جس میں کوئی ترتیب نہیں، کوئی رحم نہیں۔ بالکل، اور وہ ملا کا سکون اپالو کے اثر کی عکاسی کرتا ہے۔ اپالو انفرادیت کے اصول کی علامت ہے۔ فلسفے کی زبان میں اسے پرنسپیم انڈیویژوائلیشنس کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا مشکل اصطلاح ہے، اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو کیا بنے گا؟ آسان الفاظ میں یہ وہ باؤنڈری ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ میں اس دنیا اور طوفان سے الگ ایک انفرادی وجود ہوں، میری الگ شناخت ہے اور میں اس کشتی پر محفوظ ہوں۔ اچھا، تو یہ اصول انسان کو اس کائنات کی بے ترتیبی میں گم ہونے سے بچاتا ہے۔ ہاں، اور اپالو کی آنکھوں میں ایک سورج جیسی چمک ہے جو غصے میں بھی ایک خوبصورت فریب کا تقدس برقرار رکھتی ہے۔ وہ جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور سکون عطا کرتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ملاح کی کشتی اور یہ احساس محض ایک خوبصورت جھوٹ ہے جو انسان خود کو روزانہ سناتا ہے تاکہ حقیقت کو نظر انداز کر سکے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب اگر طوفان آ رہا ہے تو کشتی پر سکون سے بیٹھنے سے طوفان تو نہیں رک جائے گا نا؟ کیا یہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سڑ دینے والی بات نہیں ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اسے محض ایک جھوٹ کہنا ناانصافی ہوگی۔ یہ بقا کا ایک انتہائی پیچیدہ اور لازمی طریقہ ہے۔ ہندوستانی فلسفے میں اسے مایا کا پردہ کہا گیا ہے۔ مایا کا پردہ؟ یعنی جو اصل حقیقت کو چھپا لیتا ہے؟ بالکل، یہ وہ پردہ ہے جس کے بغیر انسانی ذہن کائنات کی وسعت اور اس بے رحم حقیقت کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کو ہر سیکنڈ یہ احساس رہے کہ وہ ایک حقیر سا ذرہ ہے اور موت یقینی ہے تو اس کا اعصابی نظام مفلوج ہو جائے گا۔ یہ تو ہے، وہ زندہ رہنے یا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اپولو کا یہ فریب اس سے وہ ذہنی ڈھال فراہم کرتا ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ حقیقت کے اس طوفان کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ بات واقعی وزن رکھتی ہے۔ جب یہ جان لیا جائے کہ اپولو ایک ڈھال ہے تو قدرتی طور پر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر انسان کو اس قدر مضبوط بچاؤ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت اہم سوال ہے۔ خصوصاً قدیم یونانیوں کی بات کریں جنہیں ہم بہت پرسکون اور متوازن تصور کرتے ہیں۔ کیا ان کی زندگیوں میں کوئی ایسا گہرا اندھیرا تھا جس نے انہیں یہ فریب کھڑا کرنے پر مجبور کیا؟ یونانیوں کا وہ پرسکون چہرہ بھی دراصل اپولو کا ہی فریب تھا۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی کے درد اور تقدیر کی بے رحمی سے بہت گہرائی سے واقف تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نیٹشے نے بادشاہ مڈاس اور دانا سائلنس کی کہانی سنائی ہے۔ اچھا، وہ کہانی کیا ہے؟ بادشاہ مڈاس جنگل میں سائلنس کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ سائلنس ڈائونیسس کا استاد مانا جاتا تھا۔ جب وہ بادشاہ کو ملا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین اور اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اور سائلنس نے کیا جواب دیا؟ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر ایک تلخ ہنسی کے ساتھ بولا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین چیز تو ناممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیدا ہی نہ ہونا۔ اوہو، یہ تو واقعی بہت بھیانک ہے۔ اور اس نے مزید کہا کہ دوسری بہترین چیز جو اب تیرے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ جلد مر جانا۔ پیدا ہی نہ ہونا، اور اگر پیدا ہو گئے تو جلد مر جانا۔ یہ جملہ تو اپنے اندر اتنی گہری تاریکی سموئے ہوئے ہے کہ انسان سن کر سن ہو جائے۔ بالکل۔ یہ کوئی وقتی مایوسی نہیں لگتی، بلکہ ایک بے رحم سچائی محسوس ہوتی ہے جو ہر امید کو ختم کر دیتی ہے۔ یہی وہ تاریک کھائی ہے جسے یونانیوں نے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا۔ وہ اوڈیپس کے عالمیے کو جانتے تھے جو تقدیر سے بھاگتے ہوئے اپنے ہی باپ کا قاتل بنا۔ اور پرومیتھیس کی کہانی بھی، جسے روزانہ اذیت دی جاتی تھی۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ انسان تقدیر کے سامنے کتنا بے بس ہے۔ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں دکھ اٹل ہے۔ اس سچائی کو براہ راست دیکھنا کسی کو بھی پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کسی قوم کو پتہ چل جائے کہ زندگی کا حتمی سچ اتنا بھیانک ہے تو وہ صبح بستر سے کیوں اٹھیں گے، تہذیبیں کیوں بنائیں گے؟ اور یہیں پر آرٹ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے ایک انتہائی خوفناک اور تاریک تصویر کھینچی ہو۔ اب براہ راست دیکھیں گے تو تکلیف ہوگی، تو آرٹ اس تصویر پر ایک خوبصورت سا نرم سا فلٹر لگا دیتا ہے تاکہ زندگی گزاری جا سکے۔ یہ تشبیہ بہترین ہے۔ یونانیوں کے نزدیک آرٹ محض نقل نہیں تھا، یہ ظاہری دنیا یا ایلیوژن کی باقاعدہ تخلیق تھی۔ ہومر جیسا عظیم شاعر اپولو کے فریب کی مکمل فتح کی علامت ہے۔ اس نے دیوتاؤں کی ایسی دنیا بنائی جس نے سائلنس کے اس بھیانک سچ پر پردہ ڈال دیا۔ اور اس نفسیاتی اثر کو سمجھنے کے لیے رافیل کی وہ مشہور پینٹنگ ذہن میں آتی ہے، ٹرانسفیگریشن۔ بالکل۔ اس پینٹنگ کے دو واضح حصے ہیں۔ نچلے حصے میں دنیا کا ابدی درد، تکلیف اور افراتفری ہے۔ ایک بیمار بچہ ہے، یہ وہ پرائمل پین ہے۔ یہ وہی سیلنس کی تاریک دنیا ہے نا، جہاں دکھ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں، مگر اسی پینٹنگ کے اوپری حصے کی طرف دیکھیں تو وہاں ایک نئی پرسکون اور بے حد خوبصورت خوابیدہ دنیا تیر رہی ہے۔ روشنی ہے، دیوتا جیسی ہستی ہے۔ فنکارانہ ایلیوژن اسی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی نچلے حصے کے دکھ میں پھنسے لوگ اوپر والی دنیا دیکھ کر اپنا درد بھول جاتے ہیں۔ بالکل۔ آرٹ اس بنیادی درد کے بالکل اوپر ایک خوبصورت خواب تخلیق کرتا ہے۔ جب ذہن اس پر توجہ دیتا ہے تو وہ حقیقت کے زہر سے بے حس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹ ایک اینستھیزیا کی طرح کام کرتا ہے، جو دماغ کو سن کر کے جینے کی وجہ دیتا ہے۔ یہ محض تفریح نہیں، بقا کا اوزار ہے۔ ہاں، اور یہ فریب صرف بچاؤ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو پوری طرح جینے کے قابل اور شاندار بھی بناتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یونانیوں نے اولمپین دیوتاؤں کی چمکدار دنیا محض خوف سے بچنے کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ خود کو اس زندگی میں خوش رکھنے اور اس کا جواز پیش کرنے کے لیے بنائی تھی۔ ان کے دیوتا انسانوں جیسی ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، ان میں بھی غصہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں اور جنگیں لڑتے ہیں۔ بالکل، وہ آسمانوں پر بیٹھے پرفیکٹ فرشتے نہیں تھے، وہ جذباتی طور پر انسانوں جیسے ہی کام کر رہے تھے۔ تو جب انسان دیکھتا ہے کہ دیوتا بھی اسی کشمکش سے گزر رہے ہیں تو اسے اپنے دکھوں کا بھی کوئی الوہی مطلب نظر آتا ہوگا۔ یہی ان کا نفسیاتی کمال تھا۔ نیتشے کے مطابق اس اپولو کے ایلیوژن نے سائلنس کی اس بھیانک حکمت کو، جس نے کہا تھا مر جانا بہتر ہے، بالکل الٹ دیا۔ اب یونانیوں کے نزدیک موت سب سے بڑی سزا بن گئی تھی۔ یعنی زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی کہ ہومر کے ہیروز بھی موت کے بعد کی دنیا میں جانے کے بجائے اس دنیا میں ایک عام مزدور کی طرح زیادہ جینا چاہتے تھے۔ انہیں اس فریب آلود زندگی سے پیار ہو گیا تھا۔ ہاں، ذرا سوچیں کہ یہ انسانی ذہن کی بقا کی کتنی زبردست صلاحیت ہے۔ واقعی
ایک قوم جو جانتی ہے کہ زندگی دکھوں سے بھری ہے، وہ پہلے آرٹ کا سہارا لیتی ہے اور پھر اسی زندگی سے شدید محبت کرنے لگتی ہے جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اور یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم ماضی کے یونانیوں سے ہٹ کر آج کے انسان کو دیکھیں تو کیا ہم نے بھی اپنی جدید زندگی میں ایسے ہی فریب اور کہانیاں نہیں بن رکھی ہیں؟ ہم روزمرہ کی حقیقت اور دباؤ سے بچنے کے لیے فلمیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر مثالی زندگی کا فریب بناتے ہیں۔ ہاں، اور کامیابی اور کیریئر کی شاندار کہانیاں بناتے ہیں۔ یہ سب وہی جدید ایپیلو کے فریب ہے جو ہمیں بچا کر زندگی کو بامقصد بناتے ہیں۔ فن، ادب، کلچر سب اسی درد کی دوائیں ہیں۔ ہم خود کو جدید سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے پرانے دیوتاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، مگر در حقیقت ہم نے بس اپنے ایلیوژنز کی شکل بدل لی ہے، ہمارے فلٹرز اپڈیٹ ہو گئے ہیں بس۔ بالکل، ہم آج بھی اسی بکھرے ہوئے سمندر میں چھوٹی کشتی پر بیٹھے یہ ماننا چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، اور نیشے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس فریب میں رہنا کوئی کمزوری نہیں، زندگی کی اصل طاقت ہے۔ اگر یہ خواب دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو دماغ سچائی کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ اگر انسان کی بقا اور ذہنی صحت کا دارومدار ان خوبصورت فریبوں پر ہے تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم سائنس اور نام نہاد پیور فیکٹس کے نام پر ہر قسم کے فریب اور کہانی کو بے رحمی سے ختم کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کو خوردبین کے نیچے رکھ کر اس کا سارا جادو چھین رہے ہیں۔ تو کیا ہم انجانے میں اپنے ہی بچاؤ کا نظام تباہ تو نہیں کر رہے؟ یہ تو بہت خوفناک خیال ہے نا؟ کیا حقائق کی یہ اندھی تلاش ہمیں واپس سائلنس کے اسی تاریک سچ کی طرف تو نہیں لے جا رہی جہاں زندگی ایک بھاری بوجھ لگنے لگتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں واقعی گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم ڈایونیشین تجربے اور انسانی جذبات کی شدت کو سمجھیں گے۔ یہ حصہ 5 ہے۔ اگر کوئی تصور کرے کسی بہت بڑے یعنی ایک بے پناہ ہجوم والے میوزک کانسرٹ کا، ایک ایسی جگہ جہاں آواز اور جذبات کا ایک باقاعدہ طوفان ہو۔ ہاں بالکل، جہاں انسان سب کچھ بھولنے لگتا ہے۔ بالکل، مطلب شروع میں تو انسان کو یاد ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، کل صبح کون سا کام کرنا ہے، کون سے بلز ادا کرنے ہیں۔ صحیح۔ لیکن پھر میوزک اپنے عروج پر پہنچتا ہے، ہزاروں لوگ ایک ساتھ گاتے ہیں، وہ باس کی دھمک سیدھے سینے میں محسوس ہونے لگتی ہے، اور اچانک ایک لمحے کے لیے انسان اپنا نام تک بھول جاتا ہے، تمام تر روزمرہ کی پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں، ایک انفرادی وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور انسان صرف اس ہجوم اور اس آواز کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس حیرت انگیز کیفیت کی مزید گہرائی میں اتریں، ان تمام سننے والوں کے لیے جو آج پہلی بار اس گفتگو کا حصہ بن رہے ہیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ اس شو کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جی، تاکہ سب کو کانٹیکسٹ مل جائے۔ بالکل، تو ہم مختلف حوالوں، کتابوں، مقالات اور ریسرچ پیپرز کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، اور ان میں چھپے ہوئے سب سے اہم، حیرت انگیز اور بعض اوقات ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے خیالات کو نکال کر سامنے لاتے ہیں۔ اور اس کا مقصد معلومات کے اس طوفان کو ایک دلچسپ، قابل فہم اور کہانی کے انداز میں پیش کرنا ہے تاکہ علم میں اضافہ بھی ہو اور سیکھنے کا یہ سفر بوجھل بھی نہ لگے۔ صحیح کہا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز مشہور فلسفی فریڈرچ نیچے کی شہرائے آفاق کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی ہے۔ آج ہم جس تصور کی گہرائی میں جائیں گے وہ ہے ڈیونیشین تجربہ، یعنی ڈایونیشین ایکسپیرینس۔ اور نیچے کے خیالات آج بھی اتنے ہی چونکا دینے والے ہیں جتنے وہ 1872 میں اس کتاب کی پہلی اشاعت کے وقت تھے۔ مطلب انہوں نے قدیم یونانی تہذیب کا بغور مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسانی نفسیات اور فنون لطیفہ دراصل دو بنیادی قوتوں کے درمیان ایک کشمکش کا نتیجہ ہے۔ دو قوتیں؟ مطلب ایک تو اپولو کی قوت ہے نا؟ ہاں، ایک طرف اپالو کی قوت ہے جو خواب، نظم و ضبط اور انفرادیت کی نمائندگی کرتی ہے، اور دوسری طرف ڈیونیسس کی قوت ہے جو نشے، سرمستی اور اس بے قابو جذبے کی علامت ہے جہاں تمام حد بندیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اچھا، آج ہم اسی ڈیونیسس تجربے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بظاہر تھوڑا خوفناک بھی لگتا ہے، لیکن یہ انسانی وجود کی سب سے گہری سچائیوں میں سے ایک ہے۔ تو اس تصور کو سمجھنے کے لیے روزمرہ کی زندگی پر غور کرنا ضروری ہے۔ عموماً جب انسان اپنے وجود یا اپنی پہچان کی بات کرتا ہے تو اسے ایک بہت ٹھوس چیز سمجھا جاتا ہے،
ایک نام، ایک پیشہ، کچھ خاص پسند اور ناپسند، مطلب یہ سب مل کر ہی تو ایک شناخت بناتے ہیں۔ بالکل، ہم اسی شناخت کے سہارے جیتے ہیں۔ لیکن نیچے اس ڈیونیسی تجربے کی بات کرتے ہیں، جہاں یہ سب کچھ پگھل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر یہ ڈیونیسی تجربہ عملی طور پر کیا ہے؟ اور یہ ایک انسان کی اس ٹھوس ذہنی حالت کو کیسے بدل کر رکھ دیتا ہے؟ دیکھیں، نیچے اس کیفیت کو بنیادی طور پر انٹاکسیکیشن یعنی ایک شدید نشے یا سرمستی کی حالت قرار دیتے ہیں، لیکن اسے صرف شراب یا کسی کیمیائی مادے کے نشے تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر یہ کس قسم کا نشہ ہے؟ نیچے کے نزدیک یہ موسم بہار کی اس طاقتور، بے قابو اور زندگی سے بھرپور لہر کی طرح ہے جو سردیوں کے بعد پوری فطرت کو اچانک اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب یہ لہر انسان کے اندر اٹھتی ہے تو اس کا جو سیلف ہے، یعنی اس کی ذات اور انا، وہ مکمل طور پر تحلیل ہو جاتی ہے۔ واہ، یعنی ایک خود فراموشی کی حالت؟ ہاں، یہ سیلف لاس کی وہ کیفیت ہے جہاں انسان اپنی انفرادی پہچان، اپنی حدود اور اپنے انفرادی دکھ درد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ نیچے بتاتے ہیں کہ عام زندگی میں ہم ایک اصول کے تحت جیتے ہیں جسے انہوں نے ایک لاطینی اصطلاح دی ہے، پرنسپیم انڈیویجویشنس، یعنی انفرادیت کا اصول۔ انفرادیت کا اصول، یعنی یہ وہ اصول یا وہ نفسیاتی دیوار ہے جو ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ میں الگ ہوں اور دوسرا انسان مجھ سے الگ ہے۔ مطلب ایک طرح کا بقا کا طریقہ تاکہ معاشرے میں ایک حد بندی قائم رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسا پردہ ہے جو ہمیں تنہا اور الگ کرتا ہے تاکہ ہم روزمرہ کی زندگی گزار سکیں۔ لیکن اس ڈیونیسی تجربے میں یہ پردہ، یہ انفرادیت کا اصول پوری طرح پھٹ جاتا ہے، جیسے وہ کنسرٹ والی مثال میں ہوا۔ جی، جیسے ہی یہ دیوار گرتی ہے، انسان روزمرہ کی حقیقت سے کٹ کر ایک ایسے سرور اور وجد میں چلا جاتا ہے جو اسے کائنات کی اصل وحدت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کنسرٹ والی جو مثال دی گئی وہ اسی اصول کے ٹوٹنے کا عملی مظاہرہ ہے۔ صحیح۔ جب وہ ہجوم ایک دھن پر جھوم رہا ہوتا ہے تو لوگ اپنے آپ کو الگ افراد کے طور پر محسوس ہی نہیں کرتے۔ بالکل، ماہرین نفسیات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان ایک صوفیانہ احساس وحدت سے گزرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کے اسرار کا، اس کی بنیادی طاقت کا محض ایک حصہ بن گیا ہے۔ وہ اب دیکھنے یا سننے والا نہیں رہتا، وہ خود وہ تجربہ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن اگر انفرادیت کی یہ دیوار مکمل طور پر گر جائے اور انسان اپنی ذات کو کھو دے تو ظاہر ہے وہ خلا میں تو نہیں رہتا، وہ ایک بہت بڑے ہجوم کا، ایک اجتماعی دھارے کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ اکیلا نہیں رہتا۔ تو جب انفرادیت کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے تو لوگ الگ الگ افراد کے بجائے گروپ ایموشنز یعنی اجتماعی جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ نیچے نے اس ہجوم کی نفسیات کو کیسے بیان کیا ہے؟ کیونکہ تاریخ میں تو ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں پوری کی پوری آبادیاں ایک ہی طرح کی کیفیت کا شکار ہو گئیں۔ ہاں، نیچے اپنی کتاب میں اس کی بہت زبردست تاریخی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ قرون وسطیٰ کے جرمنی کا ذکر کرتے ہیں جہاں سینٹ جان اور سینٹ وائٹس کے رقاصوں کا ظہور ہوا، مطلب ڈانسنگ پلیگ جسے کہتے ہیں۔ ارے ہاں، وہ لوگ جو گاتے اور رقص کرتے ہوئے گلیوں میں نکلتے تھے۔ جی، اور ان کے رقص میں اتنی کشش اور اتنا جنون ہوتا تھا کہ دیکھنے والے بھی اپنا کام کاج چھوڑ کر ان کے ساتھ ناچنے لگتے تھے۔ ان کا ہجوم بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ تھک کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح بابل کے قدیم تہواروں کی مثال دی گئی ہے جہاں پورے کے پورے شہر ایک ہی وجدانی کیفیت کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ اور اس حالت کی سب سے بڑی اور حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام معاشرتی تفریق، تمام طبقاتی نظام ملیاں میٹ ہو جاتا ہے۔ آقا اور غلام کا فرق مٹ جاتا ہے۔ بادشاہ اور فقیر ایک ہی ہجوم میں، ایک ہی دھن پر رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی درجہ بندی نہیں رہتی۔ بالکل، کتاب میں لکھا ہے کہ اس وجد میں انسان چلنا اور بولنا بھول جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں رقص کرنے لگا ہے۔ اور نیچے یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان اب محض ایک فنکار نہیں رہتا جو کوئی فن تخلیق کر رہا ہو، بلکہ وہ خود ایک فن پارا یعنی ورک آف آرٹ بن جاتا ہے۔ فطرت کی طاقتیں اس کے جسم کے ذریعے اپنا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔
اچھا، یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن پیدا ہو رہی ہے اور شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہوں۔ مطلب آقا اور غلام برابر ہو گئے، سب ایک ہجوم میں ناچ رہے ہیں، اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ کیا اس طرح انفرادیت کا کھو جانا اور ایک ہجوم کے اندھے جذبات میں بہہ جانا واقعی کسی معاشرے کی صحت کی نشانی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ کیونکہ آج کے دور میں جب ہم کسی بے قابو ہجوم کو دیکھتے ہیں تو اسے خطرناک سمجھا جاتا ہے نا؟ اسے ہم اجتماعی دیوانگی یا ماس ہسٹیریا کا نام دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک قسم کی تباکن دیوانگی نہیں جسے روکا جانا چاہیے؟ یہ سوال جدید ذہن میں لازمی ابھرتا ہے، اور یہی دراصل نیچے کے پورے فلسفے کا ایک بہت ہی بنیادی اور انقلابی نقطہ ہے۔ ہم آج کے جدید دور میں دیوانگی کو ایک بیماری سمجھتے ہیں، ذہن کے زوال کی نشانی سمجھتے ہیں۔ بالکل یہی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جو شخص اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتا وہ بیمار ہے، لیکن نیچے ان حوالوں کے مطابق اس نظریے کو مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یونانیوں کے ہاں یہ دیوانگی، یہ وجد کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی صحت مند، بھرپور اور توانا زندگی کی علامت تھی۔ صحت مند دیوانگی؟ ہاں، نیچے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا دیوانگی ہمیشہ زوال کی علامت ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ طاقت اور صحت مندی کی کثرت کی وجہ سے بھی دیوانگی پیدا ہو؟ یونانیوں کے لیے یہ ڈیونیسی تہوار زندگی کی فراوانی کا اظہار تھے۔ تصور کریں کہ جب انسان کے اندر زندگی کی توانائی اتنی زیادہ بھر جائے کہ وہ چھلکنے لگے تو وہ اس وجد اور دیوانگی کی صورت میں باہر آتی ہے۔ یعنی یہ زوال نہیں تھا بلکہ بے پناہ طاقت اور زندگی کے عروج کی نشانی تھی۔ بالکل۔ یہ نظریہ تو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب دیوانگی محض کمزوری یا بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ توانائی اور طاقت کی کثرت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس بات کو مزید آگے بڑھایا جائے تو جب افراد کے درمیان یہ فاصلے مٹ جاتے ہیں اور وہ اجتماعی جذبات کے تحت ایک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تہذیب یافتہ انسان نہیں رہتے بلکہ کسی اور ہی قدیم اور جنگلی شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔ صحیح۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ انسان نے تہذیب بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ فطرت کے خطرات سے، اس کے درندوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ تہذیب تو ایک قسم کی دیوار ہے جو انسان نے فطرت کے خوف سے کھڑی کی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیونیسین حالت میں انسان دوبارہ اس جنگلی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے؟ جی، یہیں سے نیچے انسان اور فطرت کے اس حیرت انگیز ملاپ کی بات کرتے ہیں۔ تہذیب واقعی ایک دیوار ہے اور انفرادیت کا اصول اسی دیوار کا ایک حصہ ہے، لیکن ڈیونیسی تجربہ اس دیوار کو مکمل طور پر گرا دیتا ہے۔ دیوار گرا دیتا ہے مطلب فطرت کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے؟ بالکل۔ نیچے بہت خوبصورت اور علامتی منظر کشی کرتے ہیں کہ ڈیونیسی کیفیت میں وہ فطرت جو انسان کو بیگانی، ظالم یا دشمن محسوس ہوتی تھی، وہ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے یعنی انسان کے ساتھ دوبارہ صلح کر لیتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس حالت میں زمین خوشی سے اپنے تحائف دیتی ہے۔ یہ تو بڑی شاعرانہ بات ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ خطرناک درندے جیسے چیتے اور شیر اپنا خونخوار پن بھول کر پرامن ہو جاتے ہیں اور ڈیونیسس کے پھولوں سے لدے رتھ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے ایک استعارہ ہو۔ یہ سچ مچ کے شعر تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ ایک بہت گہرا استعارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا فطرت کے درندوں سے اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر موجود جنگلی پن سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جانور بولنے لگتے ہیں، زمین دودھ اور شہد اگلنے لگتی ہے، انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی یعنی یونٹی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل یوٹوپین تصور کی طرح محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی خیالی اور مثالی حالت جہاں انسان اور کائنات کے درمیان کوئی خلیج باقی نہیں رہی۔ تہذیب کے بنائے گئے وہ تمام اصول اور حدود ریت کے محل کی طرح ڈھہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور نیچے اس آفاقی ہم آہنگی کو سمجھانے کے لیے عظیم موسیقار بیتھوون کے مشہور گیت اوڈ ٹو جوائے کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس گیت کے بول پڑھے جائیں اور یہ تصور کیا جائے کہ لاکھوں لوگ خوشی سے سرشار ہو کر ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں اور عقیدت سے مٹی میں گر رہے ہیں، تو یہ دراصل اسی ظالمانہ حد بندی کے ٹوٹنے کا جشن ہے۔ واہ! یہ وہ لمحہ ہے جب انسان فطرت کی طاقتوں کے سامنے اپنا انفرادی غرور چھوڑ کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور بدلے میں فطرت اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یہ سب بہت دل فریب اور طاقتور ہے، لیکن
ان سب باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیادی قوت تو ہونی چاہیے. مطلب وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس حد تک وجد میں لے جاتی ہے، فطرت سے ہم آہنگ کرتی ہے اور انفرادیت کا نام و نشان مٹا دیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے موسیقی. حوالوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ طاقت موسیقی کی ہے. تو آخر موسیقی میں ایسا کیا جادو ہے جو یہ سب کر گزرتا ہے اور کوئی اور فن ایسا کیوں نہیں کر پاتا؟ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے پراسرار اور اہم ترین حصہ ہے. اس تمام تر تجربے میں جس چیز کا کردار سب سے بنیادی ہے وہ واقعی موسیقی ہے. لیکن یہاں کسی عام موسیقی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مخصوص ڈیونیسی موسیقی کی. اس میں کیا خاص بات تھی؟ نیچے کے نزدیک ڈیونیسی موسیقی اپنے اندر ایک لرزہ خیز طاقت، دھن کا ایک مستقل اور بے قابو بہاؤ اور ہم آہنگی کی ایک ایسی بے مثال دنیا رکھتی ہے جو انسان کے اعصاب اور روح کو براہ راست جکڑ لیتی ہے. کتاب میں اس کا موازنہ اپولو کے موسیقی سے کیا گیا ہے. تو اپالو کی میوزک اور ڈیونیسی میوزک میں کیا فرق تھا؟ اپالو کی میوزک بہت منظم، دھیمی اور صرف اشاروں کی حد تک ہوتی تھی، جیسے کوئی ہلکی سی بانسری کی دھن یا کوئی بہت ہی سڈول اور خوبصورت کلاسیکی عمارت جسے دیکھ کر دل کو سکون ملے. اپالو کی میوزک انسان کو خوابیدہ حالت میں رکھتی ہے اور اسے دنیا کی حقیقت سے دور ایک خوبصورت وہم میں مبتلا کرتی ہے. اچھا، ایک پرسکون وہم. ہاں، لیکن ڈیونیسی میوزک براہ راست دنیا کے اصل درد، اس کی تڑپ اور اس کی ابدی وحدت کو بغیر کسی پردے کے بیان کرتی ہے. اس میں ڈرم کی تھاپ ہوتی ہے، ایک ایسا شور ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے اندر تک ارتعاش پیدا کرتا ہے. کیا کتاب میں اس موسیقی کی کوئی مخصوص قسم بیان کی گئی ہے جو قدیم یونان میں استعمال ہوتی تھی؟ جی ہاں، کتاب میں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ڈیتھیریمبک کورس. یہ قدیم یونان میں گایا جانے والا ایک قسم کا اجتماعی گیت اور رقص تھا جو ڈیونیسس کے تہواروں میں پرفارم کیا جاتا تھا. یہ کوئی عام گانا نہیں تھا، بلکہ اس کورس کے شرکا گاتے اور ناچتے ہوئے خود کو اس حد تک بدل لیتے تھے کہ وہ اپنا سماجی رتبہ، اپنا ماضی اور اپنا نام تک بھول جاتے تھے. وہ مکمل طور پر اس میں گم ہو جاتے تھے. بالکل، وہ خود کو ایک اور ہی دنیا کا حصہ، دیوتا کے خادم یا جنگل کے کردار محسوس کرتے تھے. نیٹشے اور ان کے پیش رو مشہور فلسفر شوپن ہار کا ماننا تھا کہ الفاظ، استعارے اور زبان تو صرف سطحی چیزیں ہیں، یہ محض ظاہری دنیا کو بیان کرتے ہیں، لیکن کائنات کی اصل طاقت صرف اور صرف موسیقی کے پاس ہے. ایک منٹ، یہاں تھوڑا سا رکنا پڑے گا. کیا واقعی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو الفاظ، استعارے، تشبیہات اور زبان استعمال کرتے ہیں وہ موسیقی کے سامنے محض ایک کمزور سایہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن انسانی تہذیب کو اپنی زبان اور ابلاغ پر بڑا فخر ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ الفاظ سے دنیا کے کسی بھی گہرے سے گہرے جذبے کو بیان کیا جا سکتا ہے. بڑی بڑی کتابیں، ڈرامے اور نظمیں اسی زبان پر کھڑی ہیں. کیا نیچے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زبان کبھی بھی ان گہرے جذبات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی جو موسیقی اتنی آسانی سے کر لیتی ہے؟ یہ بات بظاہر ہضم کرنا واقعی مشکل لگتی ہے کیونکہ ہم زبان کو اپنی سب سے بڑی ایجاد سمجھتے ہیں، لیکن شوپن ہاور اور نیٹشے کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے. ان کا استدلال یہ ہے کہ زبان صرف مظاہر یعنی اپیرنسز کی نمائندگی کرتی ہے، ان چیزوں کی جو ہمیں نظر آتی ہیں یا جن کا ہم عقلی سطح پر تصور کر سکتے ہیں. مطلب ہم چیزوں کو نام دے دیتے ہیں؟ ہاں، زبان چیزوں کو کیٹیگریز میں بانٹتی ہے. یہ میز ہے، وہ کرسی ہے، یہ دکھ ہے، وہ سکھ ہے. لیکن کائنات ان کیٹیگریز سے بہت بالا تر ایک مسلسل بہتی ہوئی طاقت کا نام ہے. موسیقی کائنات کا اصل اور گہرا ترین سچ ہے. ڈرامہ، الفاظ اور شاعری اسی موسیقی کے پیدا کردہ سائے یا عکس ہیں. یعنی جب کوئی شاعر کسی گہرے دکھ یا خوشی پر نظم لکھتا ہے تو وہ دراصل اس احساس کی محض ایک تصویر کشی کر رہا ہوتا ہے. بالکل. نیٹشے کا کہنا ہے کہ ڈیونیسی موسیقار کسی تصویر، استعارے یا لفظ کا محتاج نہیں ہوتا. وہ سیدھا اس کائناتی درد اور وحدت کو محسوس کرتا ہے اور اسے دھن میں بدل دیتا ہے. جب ایک گیت نگار اس دھن پر الفاظ لکھتا ہے تو وہ دراصل اس میوزک کے کائناتی سچ کو الفاظ کا پہناوا دینے کی یا اسے انسانی عقل کے لیے قابل فہم بنانے کی ایک نامکمل کوشش کر رہا ہوتا ہے.
یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اسی لیے موسیقی ہی وہ واحد، بنیادی اور سب سے طاقتور قوت ہے جو اس پورے ڈیونیسے سحر کو ممکن بناتی ہے۔ اگر یہ موسیقی نہ ہو، اس کی وہ لرزہ خیز دھنیں نہ ہو، تو وہ وجد، وہ انفرادیت کا پگھلنا اور فطرت سے وہ حیرت انگیز ہم آہنگی کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ موسیقی وہ پل ہے جو انسان کو اس کی عقل کی قید سے نکال کر کائنات کی لامحدود وسعتوں میں پھینک دیتا ہے۔ اس تفصیلی تجزیے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ڈیونیسی تجربہ محض کوئی پرانی رسم یا کوئی عام تہوار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا طاقتور نفسیاتی اور روحانی طوفان تھا جو انسان کی ذات، اس کی بنائی ہوئی تہذیب اور اس کی انفرادیت کی اونچی دیواروں کو ڈھا دیتا تھا۔ بالکل، اور یہ سب کائنات کی اصل روح یعنی میوزک کے ذریعے ہی ممکن ہوتا تھا۔ جس سے انسان ایک ابدی وحدت سے جڑ جاتا تھا، انسان کا فطرت سے اور انسان کا انسان سے وہ تعلق جو آج کے دور میں شاید تصور کرنا بھی محال ہے۔ اس مطالعے سے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت صرف اس کی عقل، منطق یا اس کے بنائے ہوئے سخت اصولوں میں نہیں، بلکہ اس کی اس صلاحیت میں بھی پوشیدہ ہے کہ وہ کس طرح خود کو، اپنی انا کو مٹا کر ایک بہت بڑی کائناتی حقیقت کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور یہی اس پوری بحث کا نچوڑ بھی ہے۔ نیچے ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے خود کو جتنا زیادہ عقل اور انفرادیت کے خول میں بند کر لیا ہے، ہم کائنات کی اصل طاقت سے اتنے ہی دور ہو گئے ہیں۔ ڈیونائزیس تجربہ اس خول کو توڑنے اور زندگی کو اس کی تمام تر ہولناکیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ قبول کرنے کا نام ہے۔ اس ساری طویل اور گہری گفتگو کے بعد اب وقت ہے ایک ایسے سوال کا جو سننے والوں کو خود اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا آج کی جدید دنیا کو دیکھیں، ایک ایسی دنیا جو مکمل طور پر سائنس، منطق، ٹیکنالوجی اور سب سے بڑھ کر انفرادیت پر کھڑی ہے۔ ہر انسان اپنے موبائل فون کی اسکرین تک محدود ہے اور سب نے اپنے گرد میں اور میری پہچان کی بہت مضبوط اور اونچی دیواریں چن لی ہیں۔ صحیح۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جدیدیت نے اس گہری، وجدانی اور انسانوں کو آپس میں جوڑنے والی ڈیونیسی طاقت کو مکمل طور پر دبا دیا ہے؟ اور اگر انسانی زندگیوں سے اس اجتماعی، جذباتی ہم آہنگی اور خود فراموشی کے اس بے قابو احساس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے، تو کیا اس کے انسانی نفسیات پر خطرناک اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ کیا آج کے انسان کی بڑھتی ہوئی بیگانگی، ڈپریشن اور تنہائی دراصل اسی قدیم طاقت کو دبا دینے کا نتیجہ تو نہیں جسے نیٹشے زندگی کی سب سے بڑی توانائی قرار دیتے تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر کسی کو خود غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم ٹریجڈی کے مکمل تصور اور اس کے انجام کو سمجھیں گے۔ یہ حصہ چھٹا آخری حصہ ہے۔ ذرا تصور کریں آپ لوگ کہ ایک انتہائی مہذب، شائستہ اور خوبصورتی کی دیوانی قوم جو اپنے شاندار تراشے ہوئے مجسموں اور بڑے پرسکون فلسفے کے لیے پوری دنیا میں جانی جاتی ہو، وہ اچانک جنگلوں کا رخ کرے، دیوانہ وار رقص کرنے لگے اور زندگی کی سب سے بھیانک اور تاریک سچائیوں کا کھلے عام جشن منائیں۔ قدیم یونانیوں کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں اس جنون کی ضرورت پیش آئی؟ ہاں، یہ واقعی انسانی تاریخ کا ایک بڑا حیرت انگیز موڑ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آرٹ اور انسانی نفسیات کے کئی سربستہ راز کھلتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمارے اس گہرے مطالعے کے سفر میں خوش آمدید۔ جو لوگ پہلی بار شامل ہو رہے ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد تحقیق، مقالات اور کتابوں کے اس بھاری بھرکم ڈھیر سے سب سے اہم اور قیمتی بصیرت نکال کر سامنے لانا ہے۔ بالکل، یہ کوئی عام روایتی شو نہیں ہے۔ ہاں، اسے آپ علم کو تیزی سے لیکن پوری گہرائی اور دلچسپ انداز میں سمجھنے کا ایک شارٹ کٹ سمجھ لیں۔ ہم پیچیدہ معلومات کو اس طرح کھولتے ہیں کہ وہ نہ صرف روزمرہ زندگی میں سمجھ آئیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ بھی فراہم کریں۔
صحیح بات ہے، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا جو مشن ہے نا، وہ ایک انتہائی غیر معمولی اور تاریخ ساز کتاب کے گرد گھومتا ہے۔ ہم فریڈرک نیچے کی مشہور زمانہ تصنیف دی برتھ آف ٹریجڈی کے آخری اور سب سے اہم حصے پر بات کر رہے ہیں۔ واقعی کمال کی کتاب ہے۔ بالکل۔ آج کا ہمارا بنیادی مقصد المیہ، جسے ہم ٹریجڈی کہتے ہیں، اس کے مکمل تصور کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح دو بالکل متضاد کائناتی قوتیں، یعنی اپولونین اور ڈائنیشین، آپس میں ٹکراتی ہیں اور پھر ایک ہو جاتی ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی دریافت کریں گے کہ قدیم یونانی ٹریجڈی کی پیدائش دراصل ہوئی کیسی تھی۔ سچ کہوں تو جب میں اس کتاب کے صفحات پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ کتاب آرٹ، تخلیق اور خود انسانی زندگی کے بارے میں ان تمام روایتی نظریات کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیتی ہے جنہیں صدیوں سے سچ مانا جاتا رہا ہے۔ جی، یہ کوئی عام فلسفہ تو ہے ہی نہیں، یہ انسانی جذبات کی سرجری ہے۔ بالکل سرجری ہے۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ان دو بنیادی قوتوں کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں جن کا ذکر نیٹشے نے اس پوری کتاب میں بار بار کیا ہے۔ یہ اپولونین اور ڈائنیشین دراصل ہیں کیا؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم نیٹشے کے فلسفے کی گہرائی میں اتریں تو اس کے نزدیک دنیا کے تمام آرٹ اور شاید خود انسانی رویوں کی جو بنیاد ہے نا، وہ دو بالکل مختلف بلکہ ایک دوسرے کی ضد قوتوں پر ہے۔ مطلب دونوں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں؟ جی بالکل الٹ۔ پہلی قوت کا نام اس نے یونانی دیوتا اپولو کے نام پر اپولونین رکھا ہے۔ یہ قوت بنیادی طور پر خواب، روشنی اور عقلیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں جیسے ایک بہت ہی منظم، خوبصورت اور متوازن دنیا۔ منظم دنیا۔ جی، جیسے مجسمہ سازی ہے جہاں ہر چیز کی ایک واضح حد مقرر ہوتی ہے۔ اس میں ایک طرح کا سکون ہے، جیسے ایک سفید سنگ مرمر کا تراشا ہوا مجسمہ دھوپ میں چمک رہا ہو۔ یہ قوت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ کائنات سے الگ ایک انفرادی اور مکمل حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ وہ قوت ہے جو ہمیں اصول، قاعدے، خوبصورتی اور تمیز سکھاتی ہے۔ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں ایک مہذب انسان بن کر رہتے ہیں، وہ اسی اپولونین قوت کا نتیجہ ہے۔ تو پھر دوسری قوت یعنی ڈائنیشین کیا ہے؟ دوسری قوت ڈائنیشین اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ دیوتا ڈائنیسس کے نام پر ہے، جو شراب، وجد اور جنون کا دیوتا تھا۔ یہ قوت نشہ ہے، بے قابو جذباتیت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انفرادیت کے خاتمے کا نام ہے۔ انفرادیت کا خاتمہ مطلب انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے؟ بالکل۔ اگر اپولونین ایک مجسمہ ہے تو ڈائنیشین موسیقی کا ایک ایسا بے ہنگم اور طاقتور طوفان ہے جو انسان کو اپنے اندر بہا لے جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ واہ! وہ بس ایک بڑے ہجوم یا یوں کہہ لیں کہ فطرت کی ایک اندھی طاقت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں قوتوں کے درمیان ایک ابدی جنگ جاری رہتی ہے، کیونکہ ایک حد بندی چاہتی ہے اور دوسری ہر حد کو توڑ کر آزاد ہونا چاہتی ہے۔ ان دونوں قوتوں کی اس کشمکش کو سن کر میرے ذہن میں ایک بہت واضح منظر ابھرتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کی مثال لیں نا، تو فرض کریں کہ باہر ایک خوفناک تباہ کن طوفان برپائے۔ یہ طوفان دراصل ڈائنیشین قوت ہے۔ یہ خالص اندھیری اور بے قابو طاقت ہے جس میں ہوائیں چل رہی ہیں اور بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ جی، بہت زبردست تشبیہ دے رہے ہیں آپ۔ ہاں، اور دوسری طرف کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت، مضبوط اور شفاف شیشے کی کھڑکی ہے جس کے فریم پر بڑی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ کھڑکی ہماری اپولونین قوت ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر صرف طوفان ہو اور کھڑکی نہ ہو تو وہ طوفان سیدھا ہم پر اثر انداز ہوگا اور تباہ کن ثابت ہوگا۔ بالکل، ہم اس طوفان میں اڑ جائیں گے۔ ہم اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور مارے جائیں گے۔ اور اگر صرف کھڑکی ہو اور باہر کا منظر بالکل پرسکون اور ساکت ہو تو وہ کھڑکی جلد ہی بے جان اور بورنگ لگنے لگے گی، مطلب اس کا کوئی خاص مقصد ہی نہیں رہے گا۔ ایسا ہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یونانی ٹریجڈی جنم لیتی ہے۔ جب ہم اس خوبصورت، متوازن اور مضبوط کھڑکی کے شیشے سے اس خوفناک اور بے قابو طوفان کو دیکھتے ہیں تو دونوں مل کر ایک سحر انگیز تجربہ بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، دونوں مل جاتے ہیں؟ جی، کھڑکی یعنی کہانی، کردار اور مکالمے، یہ ہمیں وہ شکل اور فریم دیتی ہے جس کے ذریعے ہم اس بے قابو جذبے اور اندھی طاقت کو بے حفاظت دیکھ سکیں۔ نیچے اسے ایک مافوق الفطرت معجزہ کہتا ہے، ایک میٹا فزیکل میریکل۔
اچھا، ہاں، جہاں یہ دونوں دشمن قوتیں ایک شاندار اتحاد قائم کر کے ایک مکمل اور بے مثال آرٹ تخلیق کرتی ہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال ابھرتا ہے۔ اگر یہ ڈائنیسین طوفان اتنا ہی خوفناک اور تاریک پہلو ہے، تو قدیم یونانی لوگ، جنہیں ہم تاریخ کی سب سے خوش باش، جمالیاتی پسند اور روشن خیال قوم مانتے ہیں، جی جی، جو خوبصورت مجسمے بناتے تھے اور منطق پر بات کرتے تھے، انہوں نے زندگی کے اس خوفناک، تاریک اور تکلیف دہ پہلو کو اپنے آرٹ کا حصہ کیسے اور کیوں بنایا؟ آخر انہیں اس تاریکی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو روشنی کے پجاری تھے۔ دیکھیں، یہ اس پوری کتاب کی بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں اس بات میں ملتا ہے کہ یونانی ٹریجڈی کی پیدائش دراصل ہوئی کیسے تھی۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ کسی دن ایک ڈرامہ نگار جیسے کہ شیکسپیئر اپنے کمرے میں بیٹھا اور اس نے قلم اٹھا کر ایک المیہ ڈرامہ لکھ دیا۔ ایسا نہیں تھا؟ تو پھر کیسے شروع ہوا یہ سب؟ بالکل نہیں، اس کی پیدائش ایک انتہائی کائناتی اور عوامی سطح پر ہوئی۔ ابتدائی یونان میں ٹریجڈی کا آغاز محض ایک کورس یعنی گلوکاروں اور رقاصوں کے ایک طائفے سے ہوا تھا، اور یہ کوئی عام پڑھے لکھے انسانوں کا طائفہ نہیں تھا، بلکہ ابتدا میں یہ سیٹر کا کورس تھا۔ ایک منٹ، سیٹر؟ اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں تو یہ یونانی دیومارا کا وہ افسانوی کردار ہے جو نصف انسان اور نصف بکرا ہوتا ہے، جو جنگلوں میں رہتا ہے اور فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ اب نیچے کے نزدیک اس سیٹر کی ایک بہت گہری تہذیبی اور فلسفیانہ اہمیت ہے۔ سیٹر دراصل اصل اور خالص انسانی فطرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ خالص فطرت؟ یہ وہ انسان ہے جو تہذیب، شائستگی اور جھوٹے سماجی رتبوں کے غلاف سے بالکل آزاد ہے۔ جب ابتدائی دور میں یونانی ڈائنیسس دیوتا کے تہوار مناتے تھے نا، تو وہ شہر سے نکل کر جنگلوں میں جمع ہوتے تھے۔ اس وقت سامعین اور اس کورس کے درمیان کوئی دیوار، کوئی سٹیج یا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی کوئی دیکھنے والا اور پرفارم کرنے والا الگ الگ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، ہر شخص اس موسیقی اور وجد کے زیر اثر خود کو اس فطری روپ کا حصہ محسوس کرتا تھا۔ یعنی وہ اپنے سارے تہذیبی نقاب، اپنے سوٹ پوٹ اور شائستگی اتار کے جنگلی بکروں کی طرح ناچتے تھے۔ یہ تو آج کل کی جو ویکینڈ پارٹیز ہوتی ہیں نا، یہ تو ان کا کوئی انتہائی قدیم اور جنگلی ورژن لگتا ہے، جہاں لوگ سب کچھ بھول کر بس موسیقی میں گم ہو جانا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم اسے کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ خود کو حقیقت میں سیٹر محسوس کرتے تھے، ان کی انفرادیت ختم ہو چکی ہوتی تھی اور وہ ایک اجتماعی روح کا حصہ بن چکے ہوتے تھے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ سب ایک اجتماعی کیفیت میں تھے، لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑی تاریخی الجھن ہے۔ جی بتائیں، کیا الجھن؟ اگر ابتدا میں سب لوگ ناچ رہے تھے اور سبھی کورس کا حصہ تھے، تو کہانی میں ہیرو کہاں سے آیا؟ میں نے تاریخ اور ادب میں پڑھا ہے کہ مشہور جرمن نقاد A.W. شلیگل نے کہا تھا کہ یہ جو کورس ہوتا ہے، یہ دراصل ایک مثالی تماشائی، آئیڈیل اسپیکٹیٹر۔ ہاں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور چپ چاپ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر سٹیج پر کوئی ڈرامہ یا کہانی چل ہی نہیں رہی تھی تو وہ دیکھ کیا رہے تھے؟ ایک تماشائی بغیر کسی تماشے کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات کچھ منطق ہی نہیں لگتی مجھے۔ آپ نے بالکل وہی اعتراض اٹھایا ہے جو نیچے نے اٹھایا تھا۔ نیچے نے شلیگل کے اس روایتی نظریے کا شدید مذاق اڑایا اور اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اچھا، نیچے نے اسے مسترد کر دیا تھا؟ جی بالکل، اس کا کہنا تھا کہ یہ تصور ہی احمقانہ ہے کہ قدیم یونانی صرف چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے لوگ تھے۔ وہ مثالی تماشائی نہیں تھے، بلکہ وہ خود اس عمل کا متحرک حصہ تھے۔ ان کے اندر کا وجد اور ڈائنیسین نشہ انہیں ایک ایسی روحانی حالت تک لے جاتا تھا جہاں وہ خود کو بھول کر ایک کائناتی درد کا حصہ بن جاتے تھے۔ تو پھر سٹیج پر جو کہانی اور ہیرو ہم دیکھتے ہیں، وہ کیسے وجود میں آئے؟ اگر سب ناچ کرے تھے تو ڈرامہ کب شروع ہوا؟ یہیں پر نیچے ایک حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس کے مطابق تمام تر قدیم یونانی ٹریجڈی کا اصل اور واحد ہیرو ہمیشہ ڈائنیسس دیوتا ہی ہوتا ہے۔ واحد ہیرو ڈائنیسس تھا، لیکن ہم نے تو اور بھی بہت سے ہیروز کا سنا ہے۔ جی، بعد کے ادوار میں ہم سٹیج پر جن مشہور کرداروں کو روتے، تڑپتے یا لڑتے دیکھتے ہیں، جیسے کہ مشہور کردار پرومیتھیس جس نے انسانوں کے لیے دیوتاؤں سے آگ چرائی اور سزا پائی، یا ایڈیپس جس نے انجانے میں اپنی ہی دنیا تباہ کر دی اور خود کو اندھا کر لیا، وہ دراصل اپنے آپ میں کوئی آزاد ہیرو نہیں ہے۔ اچھا، جی،
وہ سب اسی دکھ سہنے والے دیوتا ڈائنیسیس کے مختلف روپ یا ماسک ہیں۔ یونانی عقیدے میں ڈائنیسیس کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا، اور یہی ٹکڑوں میں بٹ جانا، یعنی ایک وجود سے کئی انفرادی وجود بن جانا، کائنات کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ اسٹیج پر جو بھی ہیرو تکلیف سہتا ہے، وہ دراصل اسی دیوتا کی تکلیف کا عکس ہوتا ہے۔ واہ، اس سارے عمل کو سمجھ کر میرے ذہن میں ایک جادوئی آئینہ، مطلب ایک میجیکل مرر کا تصور ابھر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس منظر کو محسوس کریں۔ یہ یونانی لوگ محض چپ چاپ کرسیوں پر بیٹھنے والے نہیں تھے۔ جب وہ اس ڈائنیسین موسیقی، ڈھول کی تھاپ اور جذبے میں پوری طرح ڈوب جاتے تھے تو ان کی اجتماعی جذباتی حالت ایک ایسا جادوئی آئینہ بن جاتا تھا جس میں وہ خود کو ایک تہذیب یافتہ شہری نہیں بلکہ فطری اور جنگلی سیٹر کے روپ میں دیکھتے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور پھر ان کی اسی شدت جذبات کے نتیجے میں ان کے سامنے اسٹیج پر دیوتا کا درد اور اس کی کہانی ایک خواب کی صورت میں، یعنی ایک اپولونین خواب کی صورت میں ظاہر ہونے لگتی تھی۔ گویا جو کچھ اسٹیج پر ہو رہا تھا وہ کوئی عام ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ ان تمام لوگوں کی روح کا ایک اجتماعی خواب تھا جو ان کے اندر سے پیدا ہو رہا تھا۔ زبردست! یہ جادوئی آئینے کا تصور اس سارے عمل کی بہترین اور گہری ترین وضاحت ہے۔ یہ واقعی ایک خواب تھا جو ان کی میوزک کی شدت سے پیدا ہوتا تھا، اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سارے عمل کا مقصد ہرگز محض تفریح فراہم کرنا یا وقت گزاری نہیں تھا۔ یعنی وہ لوگ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب نہیں کر رہے تھے؟ بالکل نہیں۔ یہیں سے ہم اس کتاب کے سب سے اہم ترین نقطے کی طرف آتے ہیں کہ آرٹ کی اصل طاقت کیا ہے اور انسانی زندگی کو سمجھنے میں ٹریجڈی کیا کردار ادا کرتی ہے۔ نیشے کی اس پوری کتاب کا سب سے طاقتور اور مشہور جملہ یہ ہے کہ دنیا کا وجود صرف ایک جمالیاتی مظہر یا ایستھیٹک فینومینا کے طور پر ہی جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ، جمالیاتی مظہر؟ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی صرف آرٹ یا جمالیات کے طور پر ہی جائز ہے؟ کیا وہ لوگ زندگی سے اتنے بیزار تھے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یونانی تو ایک بڑی خوش مزاج اور روشن خیال قوم سمجھے جاتے تھے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت عام اور سطحی غلط فہمی ہے جسے نیشے نے توڑا۔ ان کی ظاہری خوش مزاجی اور خوبصورتی کے پیچھے ایک بہت گہری، تاریک اور خوفناک مایوسی چھپی ہوئی تھی۔ اچھا، کس قسم کی مایوسی؟ یونانیوں کے ہاں سائلینس کی دانشمندی، وزڈم آف سائلینس کا ایک عظیم اور مشہور تصور پایا جاتا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بادشاہ میداس نے ایک بار جنگل کے دیوتا سائلینس کا تعاقب کیا اور اسے پکڑ لیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے دیوتا، مجھے بتا کہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بہتر اور شاندار چیز کیا ہے؟ بادشاہ کا عام سے سوال ہے۔ جی، مگر سائلینس دیر تک خاموش رہا، کچھ بولنے سے انکاری رہا۔ لیکن جب بادشاہ نے اصرار کیا تو وہ ایک بھیانک ہنسی ہنس کر بولا، اے فانی اور بدقسمت انسان، تو وہ بات کیوں سننا چاہتا ہے جو تیرے لیے نہ سننا ہی بہتر ہے؟ یہ تو شروع ہی خوفناک انداز میں ہو رہا ہے۔ ہاں، اور پھر اس نے کہا، تیرے لیے سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ تو پیدا ہی نہ ہو، تیرا کوئی وجود ہی نہ ہو، تو کچھ بھی نہ ہو، اور چونکہ تو پیدا ہو ہی گیا ہے تو تیرے لیے دوسری بہترین چیز یہ ہے کہ تو جلد از جلد مر جائے۔ یا خدا، یہ تو واقعی دل دہلا دینے والی اور حد درجہ تاریک سوچ ہے۔ مطلب یہ کہ پیدا نہ ہونا سب سے اچھا، اور اگر ہو گئے تو جلدی مر جانا بہتر ہے۔ بالکل، قدیم یونانی زندگی کے اس انتہائی بھیانک اور مایوس کن سخت سے پوری طرح گہرائی تک واقف تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کی بے حسی، دکھوں کے بوجھ اور انسانی وجود کے کھوکھلے پن کو بہت شدت سے محسوس کرتے تھے، لیکن پھر وہ زندہ کیسے رہے؟ یہیں پر ٹریجڈی کا کردار آتا ہے۔ ٹریجڈی نے اس مایوس کن فلسفے کا علاج پیش کیا۔ اگر وہ صرف سائلنس کی اس دانش مندی پر قائم رہتے نا، تو شاید وہ خودکشی کر لیتے یا ایک قوم کے طور پر ذہنی تناؤ سے ختم ہو جاتے۔ یہاں فلسفہ، موسیقی اور آرٹ کا ایک بے مثال ملاپ سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ نیچے مشہور فلاسفر شوپن ہاور کے نظریات کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کرتا ہے کہ موسیقی، خاص طور پر جو ڈائنیزین موسیقی ہے، وہ دنیا کے اصل جوہر کی سچی زبان ہے، جسے شوپن ہاور نے ول یا کائناتی ارادہ کہا ہے۔ یہ موسیقی انسان کے درد،
تکلیف اور کائنات کے اصل کڑوے سچ کو بغیر کسی ملاوٹ کے سیدھا ہمارے دل تک پہنچاتی ہے۔ لیکن اگر وہ سچ اتنا کڑوا تھا تو موسیقی اسے اور تکلیف دہ نہیں بنا دیتی؟ جی بالکل، مسئلہ یہی ہے کہ یہ کائناتی سچ اتنا کڑوا اور شدید ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسانی دماغ اسے براہ راست برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر انسان اس سچ کو سنے کیسے؟ مطلب بغیر پاگل ہوئے کیسے سنے؟ اسے برداشت کرنے کے لیے متھ یعنی وہ کہانی اور کردار جنہیں ہم سٹیج پر دیکھتے ہیں وہ ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ نیچے نے اس کی مثال رچرڈ ویگنر کے مشہور اوپیرا ٹرسٹن اینڈ آئسولڈ کے تیسرے ایکٹ سے دی ہے۔ ویگنر کا اوپیرا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس اوپیرا کی موسیقی کی خالص شدت کو، اس کے اندر چھپے ہوئے کائناتی درد اور چیخ کو بغیر کسی کہانی، بغیر کسی ہیرو کے براہ راست سنیں تو وہ اتنی خالص اور شدید ہے کہ ہمارے اعصاب مکمل طور پر جواب دے جائیں گے، انسان اس دکھ سے پاگل ہو جائے۔ تو کہانی ہمیں بچاتی ہے؟ جی، وہ کہانی، وہ مکالمے اور وہ کردار یعنی جو ایپولونین عنصر ہے وہ ہمیں وہ شدت برداشت کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ دکھ تو صرف ٹرسٹن نامی کردار کا ہے، جبکہ ہماری روح جانتی ہے کہ حقیقت میں وہ دکھ پوری کائنات کا اور خود ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اس بات سے مجھے ایک اور چیز بہت واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے۔ یہ عمل بالکل ایسا ہے جیسے ہم سورج گرہن دیکھ رہے ہوں۔ سورج گرہن؟ وہ کیسے؟ جی دیکھیں، سورج کی وہ شعائیں یعنی جو ڈائنیسین میوزیکی اور زندگی کی حقیقی تکلیف ہے وہ اتنی تیز، خالص اور اندھا کر دینے والی ہوتی ہیں کہ اگر انسان انہیں ننگی آنکھ سے براہ راست دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، اس کا دماغ جل جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ٹریجڈی اور میتھ دراصل وہ سورج گرہن دیکھنے والے خصوصی چشمے ہیں، مطلب ایک پروٹیکٹیو لینز ہیں۔ یہ چشمہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم کائنات کے اس خوفناک اور روشن سچ کا سامنا بھی کر سکیں اور ہماری آنکھیں سلامت بھی رہیں۔ ہم اس روشنی کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ تو کیا اس پوری بحث کا نچوڑ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ آرٹ محض کوئی لگژری نہیں ہے؟ مطلب یہ کوئی ڈرائنگ روم میں دیوار پر لٹکانے والی خوبصورت تصویر یا محض وقت گزاری کے لیے بجائی جانے والی دھن نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کی ہولناکیوں سے بچنے اور اس بے معنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے انسان کا سب سے بنیادی اور لازمی بقا کا ہتھیار یعنی سروائیول میکانزم ہے۔ جی، یہ بالکل درست اور انتہائی گہری بصیرت ہے۔ نیٹشے کے نزدیک آرٹ کے بغیر انسان اس دنیا کی تلخیوں، بیماریوں، موت اور سائلنس کی اس بھیانک سچائی کے ساتھ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ آرٹ اور ٹریجڈی ہماری بقا کے لیے روحانی آکسیجن کی طرح ضروری ہیں۔ واقعی روحانی آکسیجن؟ جب ہم ٹریجڈی دیکھتے ہیں تو ہم سٹیج پر ہیرو کو لڑتے، ہارتے اور بلاخر تباہ ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن حیران انگیز طور پر اس تباہی کے باوجود ہمارے اندر ایک عجیب سا سکون اتر جاتا ہے۔ ایک سکون؟ حالانکہ سامنے ہیرو مر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ سکون اس احساس سے پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری دنیا اور افراد کی اس مسلسل تباہی کے پیچھے ایک ایسی ابدی اور کائناتی طاقت ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، جو کبھی نہیں مرتی۔ فرد فنا ہو جاتا ہے لیکن زندگی فنا نہیں ہوتی۔ یہی وہ گہری میٹافزیکل تسلی، میٹافزیکل کمفرٹ ہے جو یونانی ٹریجڈی اپنے دیکھنے والوں کو فراہم کرتی تھی، جس کے سہارے وہ زندگی کی تمام تر مشکلات کے باوجود مسکراتے تھے۔ کیا کمال کی اور روح کو چھو لینے والی بات ہے۔ یہ سمجھنا واقعی ذہن کے کئی دریچے کھول دیتا ہے کہ کیوں ایک قوم نے درد و تکلیف کو اتنے خوبصورت اور دیواہکل انداز میں پیش کیا۔ چونکہ یہ ہمارا اس کتاب پر مبنی گہرے مطالعے کا چھٹا اور آخری حصہ ہے، تو کیا ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس پوری ضخیم کتاب کا ایک مختصر سا خلاصہ، ایک جامع نچوڑ پیش کر سکتے ہیں؟ ضرور۔ دیکھیں، اس پوری کتاب اور ہمارے اس طویل مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ نیچے کا پختہ یقین ہے کہ ایک عظیم، حقیقی اور زندہ ثقافت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ زندگی کے دونوں پہلوؤں کو پوری طرح بغیر کسی خوف کے قبول کرے۔ مطلب کسی ایک پہلو سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ بالکل، اسے صرف عقل، منطق اور سائنس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اسے زندگی کی خوبصورتی، نظم و ضبط اور عقلیت یعنی ایپولونین قوت کو تو اپنانا ہی چاہیے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے زندگی کے خوفناک، بے ساختہ، غیر معقول اور جذباتی سچ یعنی ڈائنسنگ قوت سے بھی آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ دونوں کا بیلنس ضروری ہے۔ جی، اور انسانی تاریخ میں ان دونوں متضاد قوتوں کا بہترین اور متوازن ترین ملاپ قدیم یونانی موسیقی اور ٹریجڈی کے ذریعے ہی ممکن ہوا تھا۔ جب یہ دونوں قوتیں آپس میں ملتی ہیں تو انسان زندگی کے ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو ایک عظیم جمالیاتی تجربے کے طور پر قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یوں وہ زندگی سے فرار ہونے کے بجائے زندگی کو گلے لگاتا ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا طاقتور نظریہ ہے جو آرٹ، تاریخ اور خود اپنی زندگی کو دیکھنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان 6 حصوں پر مشتمل اس فکری سفر نے یقیناً آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے ذہنوں کو ایک نئی روشنی دی ہوگی۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یاد دہانی کرواتا چلوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کتابوں، تحقیق اور مقالات کے اس وسیع سمندر سے نکالے گئے ایسے ہی فکر انگیز اور گہرے مطالعے تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو لوگ یہاں تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انہیں اگلی نشستوں کے موضوعات اس سے بھی زیادہ پرجوش لگیں گے۔ ہم علم کے کچھ اور بھی گہرے سمندروں میں اترنے والے ہیں۔ بالکل، آنے والے گہرے مطالعے کے سیشنز میں ہم جدید دنیا کے کچھ ایسے گمشدہ افسانوں اور حیرت انگیز فلسفیانہ رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کے سوچنے کے انداز کو ایک بار پھر چیلنج کریں گے۔ جی، وہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ لیکن آج کی اس فکری نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری اور تھوڑا سا چپتا ہوا سوال آپ سب کے ذہنوں میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے آج تفصیل سے دیکھا کہ قدیم یونانیوں نے اپنے اندر کے طوفانوں کو، زندگی کے بے معنی ہونے کے خوف کو، آرٹ، افسانوں اور ٹریجڈی کے ذریعے کس طرح ایک خوبصورت توازن میں بدلا۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے آج کے دور کو دیکھیے۔ آج کی یہ جدید، مشینی، سائنسی اور صرف عقل و منطق پر مبنی دنیا، ہم نے ہر چیز کو ڈیٹا، اعداد و شمار اور عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم نے آج کے دور میں اپنے تمام افسانے، اپنی ساری میتھس اور ٹریجڈی کے ان قدیم احساسات کو جڑ سے ختم کر دیا ہے، تو کیا ہم دراصل اپنی سب سے گہری، جذباتی اور بنیادی انسانی جبلتوں کو بھوکا نہیں مار رہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا آج کے دور کا یہ بے پناہ بڑھتا ہوا ذہنی تناؤ، یہ ہر وقت کی پراسرار بے چینی، یہ اندرونی تنہائی اور ڈپریشن اسی لیے تو نہیں کہ ہماری روح اندر سے خشک ہو چکی ہے اور وہ ایک نئے ڈائناسین طوفان کے ٹوٹنے کی شدت سے منتظر ہے تاکہ ہم اس عقلی اور مشینی کھڑکی کے شیشے سے باہر نکل کر دوبارہ حقیقی معنوں میں کچھ محسوس کر سکیں، زندہ رہ سکیں؟ ذرا اس پر سوچیے گا۔